तीसरी बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस के आखिरी इजलास में हम आप सभी का तहे दिल से खैर मकदम करते हैं। आज की हमारी महफिल के सदर हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से तशरीफ़ लाए शोबा उर्दू के साबिक़ सदर मोहतरम प्रोफेसर सग़ीर अफ़राहीम साहब, फ़िक्शन तनक़ीद का बहुत बड़ा नाम, आलमी शोहरत याफ्ता नक़ाद और अफसाना निगार, और सबसे अहम बात ये कि मेरे उस्ताद। इसके अलावा दिल्ली से तशरीफ़ लाए डॉक्टर मोहम्मद काजिम, डॉक्टर मोहम्मद इम्तियाज़, डॉक्टर अहमद इम्तियाज़ साहब, और कानपुर से तशरीफ़ लाए खान फारूक साहब आज की इस कॉन्फ्रेंस में, इस जलसे में अपने मकालात पेश करेंगे, और साथ ही साथ मैं डॉक्टर रेशमा परवीन भी अपना मकाला पेश करूंगी। हम खैर मकदम करते हैं हमारी उर्दू कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर अम्मार रिजवी साहब का, एक्स एक्टिंग चीफ मिनिस्टर यूपी। सर, आपका तहे दिल से इस्तकबाल है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, इस तीसरी बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस के बहुत से मकासद रहे हैं इसके इनाक़ाद के, लेकिन एक ख़ास मकसद जिसकी तरफ इस कॉन्फ्रेंस के हमारे रूह रवां डॉक्टर अम्मार रिजवी साहब ने बारहा इशारा किया, वो ये है कि नई नस्ल को उर्दू ज़बान व अदब से इस तरह से जोड़ा जाए कि आगे चल के वो इस ज़बान की बका की ज़ामिन हो। इसीलिए उन्होंने इस कॉन्फ्रेंस में नए लोगों को पेपर पढ़ने, अपने मसाइल रखने और अपनी बातों को पेश करने का मौका भी दिया है। इस सिलसिले में एक अहम नाम है मूसी रज़ा का। मूसी रज़ा रिसर्च स्कॉलर हैं, अभी सबसे जूनियर हैं, बहुत छोटे हैं, इसलिए हम इस कॉन्फ्रेंस में उन्हीं को सबसे पहले, इस जलसे में उन्हीं को सबसे पहले पेपर पढ़वाना चाहेंगे। मूसी से मैं गुजारिश करती हूँ कि वो यहाँ आएँ और अपना मकाला पेश करें। मूसी बहुत मुहर्रिक, बहुत अच्छे तालिब इल्म हैं। उनकी यूनिवर्सिटी के अलावा भी दीगर यूनिवर्सिटीज़ में और कॉलेजेस में कोई टीचर ऐसा नहीं है जो इस तालिब इल्म को पसंद ना करता हो और जिसके लिए मूसी ने कभी कुछ ना किया हो। मूसी पढ़ने में भी अच्छे हैं, बहुत अच्छे तालिब इल्म हैं, बहुत अच्छा बोलते भी हैं। इसके अलावा तमाम लोगों के लिए हमा वक्त, अगर किसी को कोई भी ज़रूरत है, तैयार रहते हैं, और उर्दू के तो बड़े खिदमतगार हैं ही। मूसी रज़ा। बहुत बहुत शुक्रिया रेशमा मैम, और ये रेशमा मैम का बड़ापन है और उनकी शफ़क़त के उन्होंने ये अल्फाज मेरे लिए बोले। नहीं, सच है। जनाब सदर की इजाज़त से मेरे मकाले का उन्वान है उर्दू की पहली नस्री तसनीफ़। ज़ाहिर सी बात है, वक्त बहुत कम है, इसलिए पूरे मकाले को सिर्फ 2.5 सफ़हात में जमा करने की कोशिश की है, तो हो सकता है वो जामियत ना आ पाए जो 8 या 10 सफ़हात में आ सकती थी। जितना इख्तिलाफ मुहक़्क़ीन के दरमियान उर्दू ज़बान की पैदाइश और आगाज़ को लेकर है, उतना ही इख्तिलाफ उर्दू अदब की पहली नस्री तसनीफ़ के तयन में भी है। उर्दू अदब के मुहक़्क़ीन ने इस मौजू पर बड़ी अरक़रेज़ी से काम किया और अपनी रसाई व तहक़ीक़ के एतबार से पहली नस्री तसनीफ़ के लिए मुख्तलिफ़ किताबों के नाम पेश किए। उर्दू की पहली नस्री किताब के ताल्लुक़ से सबसे पहले आब हयात मुसन्निफ़ मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद का कौल मिलता है। उन्होंने फ़ज़ली की दह मजलिस को अव्वल नस्री नमूना करार दिया। मोहम्मद हुसैन आज़ाद नस्री तसनीफ़ के सिलसिले में लिखते हैं, उर्दू में इस वक्त नस्र की कोई किताब ना लिखी गई। मीर जफ़र जटल के कलाम को मोहम्मद शाही बल्कि इससे पहले ज़माने का नमूना कहते हैं, मगर जटल का एतबार ही क्या। अलबत्ता मोहम्मद शाह के अहद में 1145 हिजरी में फ़ज़ल तख़ल्लुस के एक बुज़ुर्ग ने दह मजलिस लिखी और ग़ालिबन यही नस्र उर्दू की पहली तसनीफ़ हो। आब हयात सफ़हा 22, मोहम्मद हुसैन आज़ाद, उत्तर प्रदेश उर्दू अकेडमी लखनऊ, 2003, 6 एडिशन। इस कौल से नतीजा नहीं निकाला जा सकता कि आज़ाद ने यकीनी तौर पर फ़ज़ल की दह मजलिस को उर्दू नस्र की पहली तसनीफ़ करार दिया हो, क्योंकि लफ्ज़ ग़ालिबन से हतमी फ़ैसले से गुरेज़ किया है और बाद के मुहक़्क़ीन को दावत तहक़ीक़ दी है। इसी तरह अगर दह मजलिस के दिबाचे पर नज़र की जाए तो महसूस होता है कि फ़ज़ली ने ही उर्दू नस्र में पहली किताब लिखी। मुलाज़ा हो, फिर दिल में गुज़रा कि ऐसे काम कराम को अक्ल चाहे कामिल और मदद कसू तरफ की होए शामिल, क्योंकि बेताइद समदी और बेमदद जनाब अहमदी ये मुश्किल सूरत पजीर न होवे और गौहरे मुराद दरश्ता उम्मीद में न आवे।
لہٰذا پیش ازی کوئی صنعت کا نہیں ہوا مخترع، اور اب لگ ترجمہ فارسی بعبارت ہندی نثر نہیں ہوئے مستمع۔ پس اس اندیشہ عمیق میں سر بگریبان فکر ڈال دریائے اندوہ تحریر میں غوطہ کھایا اور بیابان تأمل اور تدبیر میں سرگشتہ ہوا۔ کربل کتھا فضل علی فضلی، صفحہ 28، مرتب خواجہ احمد فاروق، شعبہ اردو، دہلی یونیورسٹی، دہلی، 1961 عیسوی۔ اس اقتباس میں پیش ازی کوئی اس صنعت کا نہیں ہوا مخترع اور اب الگ فارسی بعبارت ہندی نہیں ہوا مستمع کے جملے سے گمان پیدا ہوتا ہے کہ اس سے قبل اردو میں کوئی بھی نثری ترجمہ باقاعدہ نہیں ہوا تھا اور نہ کوئی کتاب بعبارت ہندی وجود میں آئی تھی۔ لیکن اگر اس اقتباس سے کچھ اوپر کی چند سطروں کو دیکھا جائے تو واضح ہو جاتا ہے کہ فضلی کا دعویٰ روضۃ الشہداء یعنی ذکر کربلا کو پہلی مرتبہ اردو نثر اور بعبارت ہندی میں ترجمہ کرنے پر ہے، نہ کہ پوری زبان اردو میں پہلی نثری کتاب کو ترتیب دینے پر۔ چونکہ عورتیں فارسی کے دقیق الفاظ سے واقف نہیں تھیں تو فضلی نے اسے پہلی مرتبہ نثری اردو زبان میں منتقل کیا، اور اس سے پہلے ذکر کربلا بشکل نثر موجود نہ ہو اس کا قوی احتمال اس لیے بھی ہے کہ اس زمانے میں یا اس سے پہلے ذکر کربلا منظوم ہوتا تھا، جس کے نمونے اشرف بیابانی کے نوسرہار اور عادل شاہی قطب شاہی دور کے مثنویوں اور مرثیوں میں ملتے ہیں۔ فضلی نے جملہ پیش ازی کوئی صنعت کا نہیں ہوا مخترع ذکر کربلا کو نثر میں پہلی مرتبہ ڈھالنے کے بنا پر کہا ہوگا، اور ممکن ہے اسی جملے کی وجہ سے مولانا محمد حسین آزاد نے دہ مجلس کو اردو نثر کی پہلی تصنیف کہا ہو۔ فضلی کے جملے پیش ازی کوئی صنعت کا نہیں ہوا مخترع کی وجہ سے مولانا ہی نہیں بلکہ گلیرانہ کے مصنف مولانا حکیم سید عبدالحی نے اور سیر المصنفین کے مصنف محمد یحییٰ تنہا نے بھی اپنی اپنی کتابوں میں دہ مجلس کو ہی پہلی نثری تصنیف قرار دیا ہے۔ احسن ماں رہروی کے نزدیک اردو نثر کی پہلی تصنیف دکن میں لکھی جا چکی تھی، کیونکہ وہاں یعنی دکن میں دہ مجلس سے کئی برسوں پہلے اردو میں نظمیں کہی جاتی تھیں۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے عہد محمد شاہ میں اردو نثر کی پہلی تصنیف کے وجود کو ایک وہم سے زیادہ خیال نہیں کیا۔ لیکن پھر وہی سوال قائم ہوتا ہے کہ آخر اردو کی پہلی تصنیف کون سی ہے، کیونکہ احسن ماں رہروی اپنی کتاب میں فضلی کی دہ مجلس کے اول نثری نمونے ہونے کی تردید تو ضرور کرتے ہیں، لیکن یہ واضح نہیں کرتے کہ وہ دکن میں کس مصنف کو کون سی تصنیف کو اردو نثر کی پہلی کتاب تصور کرتے ہیں۔ اردو نثر کے اول نمونے کا غیر متعینہ ذکر ان کی دلیلوں اور نتیجوں کو کمزور بنا دیتا ہے۔ محققین کی تحقیق سے ایک بات بالکل واضح ہے کہ اردو کی جائے پیدائش اگرچہ شمالی ہند ہے، لیکن اس کے خد و خال کے ابھرنے اور گیسو کے سنورنے کے لیے جنوبی ہند کی مٹی زیادہ زرخیز ثابت ہوئی۔ شمالی ہند شروع ہی سے میدان کارزار بنا رہا ہے اور بیرونی سلاطین کے حملوں سے ہمیشہ لرزتا رہا۔ اس افراتفری کے ماحول میں انسان اسباب بقائے حیات پر توجہ دیتا ہے، نہ کہ زبان و بیان کی نوک پلک درست کرتا ہے۔ جنوبی ہند میں شمالی ہند کے مقابلے میں تھا، اور 1328 عیسوی میں جب سلطان تغلق نے دلی کے بجائے دولت آباد کو پائے تخت بنانے کا عزم کیا تو مشائخ و اکابرین کے علاوہ تقریباً پوری دلی سلطان کے ساتھ جنوبی ہند منتقل ہو گئی، اور یہاں کی پرامن فضا نے شمالی ہند کی نومولود اور ناتواں زبان نے اردو کو ایک صحت مند جسم عطا کرنے میں مدد کی۔ یہی وجہ ہے کہ اردو کی پہلی تصنیف قدم رو پدم رو، منظوم مثنوی، اردو کے پہلے صاحب دیوان شاعر قلی قطب شاہ، اردو میں پہلا مرثیہ نوسرہار اور اردو کی پہلی داستان سبرس وغیرہ کا تعلق دکن سے ہی ہے۔ احسن ماں رہروی کا یہ دعویٰ کہ دہ مجلس کی تخلیق سے برسوں پہلے دکن میں اردو زبان کا سرمایہ موجود ہے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ نثری تصنیفات تخلیق نہ کی گئی ہوں؟ اس وقت تک منزل اشتباہ سے مقام استحکام کو نہیں پہنچے گا جب تک کسی دکنی نثری تصنیف کے لیے یہ دعویٰ ثابت نہ ہو جائے کہ یہی اول نثری نمونہ ہے۔ دکن کی قدیم کتاب جس کو کئی برسوں تک اول نثری نمونہ قرار دیا گیا، گیسو دراز کی مراج العاشقین بھی جدید تحقیق کی کسوٹی پر پوری اتر نہ سکی، اور محققین نے نہ یہ کہ اس کے اول نثری نمونے ہونے سے انکار کیا بلکہ اس بات کا بھی اظہار کیا کہ یہ کتاب گیسو دراز کی نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ڈاکٹر رفیہ سلطانہ کی پیش کردہ کتاب رسالہ جنونیہ کو بھی محققین نے یہ کہتے ہوئے رد کر دیا کہ اول تو چند مقولوں کو کتاب نہیں کہا جا سکتا، اور دوسرا یہ کہ اس کی اساس فارسی زبان پر ہے، اردو کو ضمنی حیثیت حاصل ہے۔ ان تمام اعتراضات کے بعد جو کتاب نظر آتی ہے جس کو اول نمونہ قرار دیا جا سکتا ہے وہ شاہ قتال راجو کی رسالہ شاہ راجو ہے، جن کی وفات 1330 سے 1331 کے درمیان ہوئی۔ اس کتاب میں بھی صوفیانہ اور عارفانہ مواد موجود ہے جو سوال و جواب کے طرز پر ہے۔ یہ رسالہ گیسو دراز کے رسالوں میں دستیاب ہوا ہے، لیکن اس پر رسالہ شاہ راجو رقم ہے۔ اس رسالے کے بارے میں عبد القادر سروری نے
اگرچہ حتمی ثبوت کوئی پیش نہیں کیا لیکن اس کے حق میں کئی شہادتیں ضرور درج کی ہیں۔ نیز برآں ڈاکٹر رفیہ سلطانہ نے بھی اس بات کا قوی احتمال ظاہر کیا ہے کہ یہ رسالہ شاہ راجو کا ہے۔ الغرض یہ کہ جتنی بھی کتابیں پہلی نسخی تصنیف کے زمرے میں آ رہی ہیں ان میں رسالہ شاہ راجو کے لیے شہادتیں اور محققین کے دعوے دونوں نسبتاً زیادہ مستحکم اور قابل قبول ہے۔ اس لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اردو کی پہلی نسخی تصنیف شاہ راجو کی رسالہ شاہ راجو ہے۔ بہت خوب موسی رضا، بہت محنت سے لکھا گیا مقالہ، اور ساتھ ہی ساتھ ایک ریسرچ اسکالر کی یہ خوبی کہ ریفرنسز موجود ہیں، جو بات کہی وہ حوالے سارے موجود ہیں اور وہ انہوں نے پڑھے بھی اور بتائے بھی۔ میں گزارش کرتی ہوں ڈاکٹر محمد کاظم سے کہ وہ یہاں تشریف لائیں اور اپنا مقالہ پیش کریں۔ ڈاکٹر محمد کاظم شعبہ اردو دہلی میں ایسوسیٹ پروفیسر ہیں۔ آپ بہت ایکٹیو ہیں اور آپ کی بہت سی کتابیں شائع ہو چکی ہیں۔ ڈرامے کا بڑا نام ہے۔ آپ کی اہم کتابوں میں ہندوستانی نکڑ ناٹک اور اس کی سماجی معنویت، داستان گوئی، ستم کی انتہا کیا ہے، ہینرک ابسن کے 3 ڈرامے، مجتبیٰ حسین فن اور شخصیت، نصر غزالی فن اور شخصیت۔ ڈاکٹر محمد کاظم صاحب۔ شکریہ ڈاکٹر ریشما پروین صاحبہ۔ آج کے اس اجلاس کے صدر محترم پروفیسر صغیر افراہیم صاحب، محترم عمار رضوی صاحب، استاد محترم پروفیسر شارف دولوی صاحب، ڈائس پر تشریف فرما ڈاکٹر احمد امتیاز صاحب، ڈاکٹر خان فاروق صاحب اور سامعین، میں سب سے پہلے محترم عمار رضوی صاحب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس کانفرنس میں مجھے اپنی خیالات پیش کرنے کا موقع فراہم کیا۔ میں اپنے مقالے کی تلخیص پیش کرنا چاہوں گا۔ مقالہ بہت طویل ہے، 16-17 صفحے کا مقالہ ہے، اور یہ مقالہ راجندر سنگھ بیدی کے حوالے سے ہے۔ راجندر سنگھ بیدی کی شخصیت، ان کی افسانہ نگاری، ان کی ناولٹ نگاری اور ان کے ڈرامہ نگاری کے حوالے سے یہ مقالہ ہے، لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے میں صرف تھوڑی سی گفتگو ان کے ڈرامے کے حوالے سے کروں گا۔ تھوڑا سا تمہیدی مقالہ دیکھیں، تھوڑا سا ایک حصہ ہے کہ راجندر سنگھ بیدی پر گفتگو کرتے ہیں تو اکثر ان کے ناول ایک چادر میلی سی یا ان کے چند شاہکار افسانے پر مطالعے کو مرکوز رکھا جاتا ہے، یعنی ان کے فکشن پر مبنی تحریر کے حوالے سے گفتگو کی جاتی ہے اور ان کی ان نگارشات میں پنجاب کے قصبوں اور دیہاتوں کو تلاش کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ جب ان کے فکشن کے مطالعے سے آگے بڑھتے ہیں تو ان کی لکھی ہوئی فلموں اور ان کے مکالموں کی بات کر لیتے ہیں۔ راجندر سنگھ بیدی کی یہ حیثیت تو مسلم ہونے کے ساتھ ساتھ وہ ایک اہم ڈرامہ نگار بھی ہیں۔ وہ بحیثیت ڈرامہ نگار اس پائے کو نہیں پہنچے جو مقام ان کو افسانہ نگاری، ناولٹ نگاری یا فلمی مکالمہ نگاری میں حاصل ہوئی، چونکہ انہوں نے اول تو ریڈیائی ڈرامے لکھے اور پھر وہ ڈرامے فنی لحاظ سے کمزور بھی ہیں۔ البتہ افسانہ نگاری میں بیدی کا فن نہایت پختہ اور کامل درجے کا ہے۔ ان کے ڈرامے کے 2 مجموعے شائع ہوئے، جن میں راجندر سنگھ بیدی کے ڈراموں کا پہلا مجموعہ 1943 میں بے جان چیزیں کے نام سے شائع ہوا۔ کتاب کے سرورق پر بے جان چیزیں ایک ایکٹ کے ڈرامے نظر آتا ہے۔ 184 صفحات پر مبنی یہ مجموعہ ہے، تو جس میں 6 ڈرامے ہیں، اور ان کے ڈرامے کا دوسرا مجموعہ 7 کھیل کے نام سے ہے جو 1946 میں شائع ہوا۔ 1943 سے 46 کے درمیان لکھے گئے ریڈیو ڈرامے پر مشتمل اس مجموعے کو سنگم پبلیشرز لمیٹڈ لاہور نے 1946 میں پہلی بار شائع کیا۔ 244 صفحات کی اس کتاب میں کل 7 ڈرامے ہیں۔ ان ڈراموں میں سے بیشتر کو بعد میں اسٹیج پر پیش کیا گیا، اس لیے اسے شائع کرتے ہوئے اس میں ہدایات موجود ہیں۔ اب اگر ان دونوں مجموعوں پر نظر ڈالتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ ڈرامہ خواجہ سرا ان دونوں مجموعوں میں شامل ہے۔ ان کے پہلے مجموعے بے جان چیزیں میں ایک ڈرامہ ایک عورت کی نا کے عنوان سے شامل ہے۔ اس ڈرامے کے مطالعے کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ بیدی نے اسی ڈرامے کو اپنے دوسرے مجموعے یعنی 7 کھیل میں اس کا نام بدل کر پاؤں کی موچ کے نام سے شامل کر دیا۔ اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ 6 اور 7 ڈراموں پر مشتمل ڈرامے کے 2 مجموعوں میں شامل ڈرامے کی کل تعداد 13 کے بجائے 11 ہے۔ ان کے ان ڈراموں کو اگر ہم دیکھیں تو ان میں ان کے نام ہیں کہ پہلے مجموعے میں بے جان چیزیں میں جو ڈرامے ہیں ان میں ہے کار کی شادی، ایک عورت کی نا، روح انسانی، اب تو گھبرا کے، بے جان چیزیں اور خواجہ سرا۔
اور دوسرا مجموعہ ہے جو 7 کھیل کے نام سے شائع ہوا، اس میں پہلا ڈرامہ خواجہ سرا ہے، یعنی پہلے مجموعے کا آخری ڈرامہ اور اس کا پہلا ڈرامہ ایک ہی ہے۔ دوسرا ڈرامہ ہے چانکیہ، تلچھٹ، نقل مکانی، آج اور رخشندہ، اور آخری ڈرامہ جو ہے وہ پاؤں کی موچ، وہ پہلے مجموعے میں ایک عورت کی نا کے نام سے شامل ہے۔ ایک عورت کی نا اس ڈرامے میں بھی طنز کا پیرایا ہے، اور اس میں راجندر سنگھ بیدی نے اس ڈرامے میں تیواری، مدن، ستونتی اور مسز گپتا کے جو مکالمے تحریر کیے ہیں وہ نہ صرف مزاح کے پیرائے میں تہداری کا عنصر لیے ہوئے ہے بلکہ برجستہ معلوم ہوتے ہیں۔ ان کی گفتگو میں کچھ ظاہر ہوتا ہے تو بہت کچھ پوشیدہ نظر آتا ہے۔ لوگ ایک دوسرے سے اشارے کنایوں میں گفتگو کرتے ہیں اور کردار ان اشارے کنایوں کو نہ سمجھنے کا ڈھونگ کرتے ہیں تو اس کا مطلب بھی وہ بخوبی جانتے ہیں، سمجھتے ہیں۔ اخلاق کو ملحوظ رکھتے ہوئے تیواری مدن کو لے کر ستونتی کے ساتھ چھیڑ چھاڑ بھی کرتا ہے اور اس کا مذاق بھی بناتا ہے، تو وسنتی مسز گپتا کے آنے کے بعد تیواری اور مسز گپتا کے درمیان اشارے کنائے میں ہونے والی گفتگو کی جانب بھی توجہ دلاتی ہے۔ ان دونوں کے ایک دوسرے سے دلچسپی کو بھی ظاہر کرتے ہیں۔ یہ معاملہ سمجھتے ہیں سب لیکن ظاہر کوئی نہیں کرتا ہے۔ اسی طرح روح انسانی کا ایک مکالمہ میں پڑھنا چاہوں گا کہ جو ڈرامہ میں ہے، کہ دیکھیں اس وقت کا لکھا ہوا ڈرامہ آزادی سے پہلے کا آج کس طرح بالکل بامانی ہے اور آج کی بات ایسی لگتی ہے۔ روح انسانی میں روح انسانی ایک کردار ہے جو جیل میں ہے، اس کا مکالمہ دیکھیں۔ تم اپنی وحشیانہ ہنسی سے مجھے کتنی اذیت دے رہے ہو، کیا میں نے بید زنی ہوتے نہیں دیکھا؟ کیا میں نے کسی مہذب درندوں کی سنگینوں کا شکار ہوتے ہوئے نہیں دیکھا؟ میں نے اپنی آنکھوں سے انہی قیدیوں میں سے ایک کے گوشت کی دھجیاں اڑتے دیکھی ہے۔ ٹکٹکی کے کلمپوں اور سامنے دیوار پر ابھی تک سیاہ خون کے چھینٹے دکھائی دیتے ہیں۔ ان کے زخموں کو میں نے سفید، سرخ اور پھر جامنی ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ ان آنکھوں نے ان کی شدت درد سے بے ہوش ہو جانے کا مشاہدہ کیا ہے۔ میں اچھی طرح سے جانتی ہوں تمہاری قید بامشقت کیا ہوتی ہے۔ زیادہ سے زیادہ آپ مجھے دفتر کا کام دے دیتے ہیں، کولہو چلواتے ہیں، سن بٹواتے ہیں اور کیا کرتے ہیں، لیکن آپ یہ نہیں جانتے کہ قید محض سے باقی سب سزائیں اچھی ہیں، خاص طور پر اس انسان کے لیے جو ذہنی طور پر بیدار ہو اور جسے پڑھنے کے لیے کتابیں اور لکھنے کے لیے قلم دوات مہیا نہ کی جائے۔ آج دیکھیں کہ کس طرح سے آپ کے قلم کو چھینا جا رہا ہے اور آپ سے تحریر کو کے شکل میں ہم دیکھ رہے ہیں، پورے منظرنامہ ہمارے سامنے ہے۔ ان مکالموں سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ روح انسانی جسمانی اذیت سے نہیں گھبراتی، وہ تو روح کی اذیت سے پریشان ہوتی ہے۔ ظالم اور مظلوم کے حوالے سے بیدی نے ایک مختلف زاویہ پیش کیا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ جسمانی تکلیف یا اذیت وقتی ہوتی ہے، لیکن جس طرح سے غور و فکر کرنے والے ذہن کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ زیادہ تکلیف دہ ہے۔ اب دشمن کی نشاندہی کر کے اسے ختم کرنے کے لیے ان کے ہاتھوں سے کتابیں، قلم اور کاغذ چھین لینے کی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ وہ اپنی فکر کو محفوظ نہ کر سکے، جس سے آنے والی نسلیں مستفید ہوں، ان کے مطالعے کے بعد اپنی نجات کی راہ ہموار کر سکیں۔ انہی تمام نکات کی جانب راجندر سنگھ بیدی نے کامیابی سے اشارہ کیا ہے۔ اب سے کم و بیش 80 برس قبل لکھا گیا یہ ڈرامہ موجودہ دور میں اپنی نئی معنویت کے ساتھ اہمیت کا حامل ہے۔ میں اور ان چیزوں کو چھوڑتے ہوئے میں بالکل آخری حصہ پڑھنا چاہوں گا کہ وقت کی کمی ہے اور بھی مقالہ نگار ہیں، تو میں بالکل آخری صفحہ کا آخری حصہ اپنا کنکلوژن پڑھنا چاہوں گا کہ دیکھیں، راجندر سنگھ بیدی کے ڈراموں کے 2 مجموعوں میں شامل 11 ڈراموں کے مطالعے کے بعد یہ احساس ہوتا ہے کہ بیدی نے یہ تمام ڈرامے اس زمانے میں لکھے ہیں جب وہ AIR میں ملازم تھے، یعنی یہ تمام ڈرامے پہلے ریڈیو کے لیے لکھے گئے اور بعد میں اسے کتابی صورت میں شائع کرتے وقت ان پر ایسی ہدایات شامل کر دی گئیں جن سے یہ احساس ہوتا ہے کہ یہ اسٹیج ڈرامے ہیں۔ ان میں سے کئی ڈراموں کی اسٹیج پر کامیابی کے ساتھ کھیلا بھی گیا، جس سے یہ لگتا ہے کہ اشاعت کے وقت ان میں کچھ ترامیم و اضافے بھی کیے گئے ہیں۔ اس کے باوجود اکثر ڈراموں کے مطالعے کے دوران یہ احساس باقی رہتا ہے کہ یہ ڈرامے اصل میں ریڈیو کے لیے ہی لکھے گئے ہیں۔ اس لیے ان ڈراموں پر نہ تو کلی طور پر اسٹیج ڈرامے کے اصول و معیارات کو بطور کسوٹی استعمال کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی ریڈیو ڈرامے کی تکنیک کو مد نظر رکھ کر ان کا معیار متعین کیا جا سکتا ہے۔ ان ڈراموں کی خوبی یا خامی یہ ہے کہ یہ ڈرامے جتنی کامیابی سے ریڈیو پر نشر ہوتے رہے ہیں اتنی ہی خوبی کے ساتھ اسٹیج بھی کیے جاتے رہے ہیں۔
ان کی سب سے اہم وجہ یہ ہے کہ ان ڈراموں کے موضوعات ایسے ہیں جو نہ صرف اپنے تخلیق کیے جانے والے زمانے میں اہم تھے بلکہ آج بھی اتنی ہی اہمیت کے حامل ہیں۔ ان ڈراموں کے کردار اس زمانے میں اپنی شناخت قائم کیے ہوئے تھے اور آج نئی معنویت کے ساتھ مختلف طبقات کی نمائندگی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اس مناسبت سے ہم بیدی کے ڈراموں کو اردو ڈرامے کا شاہکار تو نہیں کہہ سکتے لیکن ان کی اہمیت سے بھی ہم انکار نہیں کر سکتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ بہت جامع، مبسوط اور خوبصورت مقالہ اور پیشکش بھی اتنی ہی اچھی۔ بہت بہت شکریہ کاظم صاحب۔ اب میں گزارش کروں گی ڈاکٹر خان فاروق صاحب سے۔ آپ حلیم مسلم پی جی کالج کانپور سے تشریف لائے ہیں۔ آپ نے ایک اہم کتاب کا ترجمہ کیا ہے، عربی شاعر نزار قبائی کی خود نوشت کا ترجمہ ہندی میں کیا ہے۔ ریڈیو ٹیلی ویژن سے مستقل جڑے ہوئے ہیں، آپ کی ٹاکس آتی رہتی ہیں اور نیشنل اور انٹرنیشنل میگزینز میں آپ کے مضامین بھی شائع ہوتے رہتے ہیں۔ ڈاکٹر خان احمد فاروق صاحب، آپ کے مقالے کا عنوان ہے رتن ناتھ سرشار۔ تیسری عالمی کانفرنس کے روح رواں جناب اور محترمی عمار رضوی صاحب، استاد گرامی شارف رضوی صاحب، وقار بھائی، جو ظاہر سی بات ہے ان سب میں جن کا جو بہت اہم رول رہتا ہے اس سے ہم سب واقف ہیں، جناب صدر صغیر ابراہیم صاحب اور ساتھیوں، کیونکہ یہ اردو عالمی کانفرنس کا موقع ہے اس لیے میں رتن ناتھ سرشار پر گفتگو کرنے سے پہلے چند جملے اردو کے حوالے سے اور اس کے مزاج کے حوالے سے ضرور کہوں گا۔ اردو کے مزاج میں ابتدا سے امتزاج، ثقافن، ترسیل، انسانی رواداری اور یکجہتی، بے تعصبی اور کشادہ دلی، منافقت اور کٹر پن سے بیر کے عناصر موجود رہے ہیں۔ ممکن ہے کوئی میری اس بات کی رد میں یہ دلیل دے کہ تمام زبان والے اپنی زبان کے بارے میں یہ اچھی اچھی باتیں کہہ سکتے ہیں۔ بلا شبہ ہر زبان اپنے بولنے والوں کے لیے قابل فخر ہوتی ہے اور الفاظ کے آپسی لین دین سے ہی وجود میں آتی ہے جو بذات خود کشادہ دلی کا مظہر ہے، لیکن منافقت اور کٹرپن سے بیر اور بے تعصبی کی جیسی مثالیں اردو میں موجود ہیں اس کی مثال دوسری زبان میں مشکل سے ہی ملے گی۔ غالب کو سنیے، وفاداری بشرط استواری اصل ایمان ہے، وفاداری بشرط استواری اصل ایمان ہے، مرے بت خانے میں تو کعبے میں گاڑو برہمن کو۔ رواداری کی مثال بھی ملاحظہ فرمائیں، کفر کافر کو بھلا شیخ کو اسلام بھلا، کفر کافر کو بھلا شیخ کو اسلام بھلا، عاشقاں آپ بھلے اپنا دل آرام بھلا۔ کٹر پن اور تعصب خلاف تو جتنا اردو میں کہا گیا اس کی بھی مثال کم ہی ملتی ہے۔ کل جو مسجد میں جا پھنسے مومن، کل جو مسجد میں جا پھنسے مومن، رات کاٹی خدا خدا کر کے۔ کوئی کافر کی طرح کوئی مسلمان کی طرح، لوگ اس دور میں ملتے نہیں انسان کی طرح۔ اور ریاض خیر آبادی نے تو کیا خوب کہا ہے، جناب شیخ سے کہہ دو اگر سمجھانے آئے ہیں، جناب شیخ سے کہہ دو اگر سمجھانے آئے ہیں کہ ہم دیر و حرم ہوتے ہوئے میخانے آئے ہیں۔ ہم نے ابتدا میں عرض کیا تھا کہ یہ اردو کا مزاج رہا ہے اور اس کی زبان اس زبان کا پروردگار شاعر و ادیب اس زبان کے مزاج کے آہنگ سے کیسے الگ ہو سکتا ہے۔ اس لیے ایک عمومی نظر بھی اردو کی تاریخ پر ڈالیں تو واضح طور پر معلوم ہو جاتا ہے کہ صرف ادیب و شاعر ہی نہیں بلکہ اردو کے قاری بھی اس زبان کے مخصوص مزاج میں ڈھل جاتا ہے۔ پھر رتن ناتھ سرشار جیسا ادیب اردو زبان کے مزاج سے کیسے الگ ہو سکتا ہے؟ وہ ایک مایہ ناز فکشن نگار، قابل قدر شاعر اور بہترین مترجم تھے۔ عام طور پر سرشار کی ناول نگاری پر ہی بات ہوتی ہے، ظاہر ہے ان کا یہ کارنامہ اردو زبان کو ان کی بیش بہا دین ہے۔ سرشار کی 13 تبازات ناول نما کتابوں کا ذکر ملتا ہے، جس میں فسانہ آزاد پہلی بار بالاقساط اودھ پنچ میں شائع ہوئی، پھر منشی نول کشور نے کتابی صورت میں 4 جلدوں میں شائع کی اور اس کا نیا اور آخری ایڈیشن قومی کونسل نے اکسی شائع کیا۔ یہی ہمارے درمیان اب تک موجود ہے۔ یہ ایڈیشن 5 جلدوں میں ہے اور اس کے علاوہ 4 تراجم کی کتابوں کا ذکر ملتا ہے۔ شمس الضحیٰ،
1878, अल्फ लैला 1901, खुदाई फौजदार 1903 जो दान कोहटे का आज़ाद तर्जुमा है, और उसके अलावा 2 किताबें अमाल नामे रूस यानी तारीख़ रूसिया और मकातिब दफरीन का जिक्र मिलता है, लेकिन ये हनूज़ नापैद हैं। उर्दू तनकीद ने जिस कदर शायरी पर तवज्जो की है, उस कदर तवज्जो अगर दिगर नसरी असनाफ़ बिलखुसूस क्लासिकी नसरी असनाफ़ पर नहीं की गई है। हमें क्लासिकी नसरी ख़ज़ीने को अभी क़िरत के नए अदबी उसूलों या शेरियात की रोशनी में बाकायदगी से पढ़ना है और उसकी खूबियों और ख़ामियों पर नए मबाहिस सामने लाने हैं। सरशार की नावल निगारी के ज़िम्न में भी बेशतर फ़सान आज़ाद के मबाहिस तक महदूद रह जाती है, और फ़सान आज़ाद का जिक्र भी अक्सर प्रोफेसर कमर रईस की तलख़ीस तक सिमट कर रह जाता है, और हम इसके 2 किरदारों आज़ाद और खूजी तक बात करके फ़सान आज़ाद की किरदार निगारी पर अपनी बात को मुकम्मल समझते हैं। 5113 सफ़ात पर फैला हुआ ये पिकारसिक नावल अपने अंदर कितनी बड़ी कायनात रखता है, हमको इसका अंदाज़ा ही नहीं है। यहाँ पर मैं एक और बात की तरफ आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ। उर्दू के क्लासिकी अदब के बारे में एक बात बार बार दोहराई जाती है कि ये आम आदमी से कोई सरोकार नहीं रखता। सरशार की ये तहरीर इस बात की मुकम्मल नफ़ी करती है। प्रोफेसर कमर रईस लिखते हैं, ये वाक़या है कि उनकी तवज्जो और दिलचस्पी का मरकज़ आम लोग थे। हर मज़ाक, हर पेशा और हर तबके का आम आदमी दरबान, मुसाहिबीन, बांके, बहरूपिये, साजिंदे, भटियारिने, साकिने, डोमनियाँ, मिनहारिने, चांडूबाज, अफीमची, अलगरज वो तमाम लोग जिनसे लखनऊ की ज़िंदगी में हरकत और रौनक थी। आगे लिखते हैं, फ़साने आज़ाद में इंसानी ज़िंदगी का एक समंदर ठाटे मारता नज़र आता है। ज्योतिषी, फ़कीर, शाहजी, मांझी, तिलंगे, दारोगा, मौलवी, पंडित, शायर, मुगन्नी, बनोटिए, लौंडियाँ, खिदमतगार इस अहद की तमाम तस्वीर तहज़ीब को सामने लेकर आते हैं। सरशार की ये तहरीरें अपने ज़माने की नई तहरीरें थीं। उनको जो अदबी नस्र का विरसा मिला था, उसमें सरशार ने इजाफ़ा ही किया। सरशार की ज़िंदगी के बारे में भी जो मालूमात मिलती हैं वो ख़ासी दिलचस्प हैं। अक्सर लोगों ने कहा है कि हिस्पानवी नावल डॉन कोहेटे 1605 का तर्जुमा उन्होंने किया था, उसी से मुतासिर होकर उन्होंने तमाज़ाद नावल लिखना यानी फ़सान आज़ाद लिखना शुरू किया, लेकिन ऐसा कतई नहीं है। मेरी नज़र से डॉन कोहेटे का जो एडिशन गुज़रा उसका पहला सफ़ा हस्ब ज़ैल है। खुदाई फौजदार वो हेडिंग पड़ी हुई है उसमें। तर्जुमा किताब डॉन कोएग्ज़ॉट डी ला मावानशा, जिल्द अव्वल दोम। अंग्रेज़ी से पंडित रतननाथ साहब दर, सरशार लखनवी मुसन्निफ़। फ़सान आज़ादो, जामे सरशारो, सहरे कोसार वगैरह ने हस्ब फरमाइश जनाब मालिक मतबा अवध अखबार के बाकमाल फसाहत व बलागत उर्दू तर्जुमा किया। बार अव्वल मतबा मुंशी नवल किशोर, लखनऊ में मतबा हुआ 1894। कापीराइट बहक़ मतबा महफूज है। उस ज़माने में पब्लिशर जो हैं इतनी गिरफ्त रखते थे। फिर अर्ज़ किया जाता है कि उनका शाहकार नावल फ़सान आज़ाद दिसंबर 1878 से दिसंबर 1879 तक अवध अखबार के ज़मीमे की हैसियत से क़िस्तवार शाये हुआ, और 1880 में नवल किशोर ने इस तहरीर को 4 ज़ख़ीम जिल्दों में शाये किया। इस तरह देखा जाए तो तकरीबन 14 बरस तक बाद सरशार का तर्जुमा सामने आता है। साहिब खुमखाने जावेद लाला श्री राम ने सरशार के ज़माने तसनीफ़ के आगाज़ का तयन 1876 किया है, जब वो मुलाजमत के सिलसिले में खीरी में थे और अवधपंज के अलावा मरासला कश्मीर, मिरातुल हिंद वगैरह में लिखा करते थे। 8 मई 1870 को अखबार अवधपंज में सरशार का एक मजमून शाये हुआ, जिसको प्रोफेसर कमर रईस ने तमसीली इंशाइया कहा है, लेकिन इसको पढ़ने से साफ मालूम होता है कि वो साम्राज्य के ख़िलाफ़ एक एहतजाजी मजमून है। इसका एक मकालमा मुलाहिज़ा फरमाएँ। ऐ वल्लाह, तुमको अभी तक ये नहीं मालूम, आइए हम बता दें। बंदा नवाज ये बग्घी नहीं, हिंदुस्तान है। ये घोड़े नहीं, एक हिंदू और एक मुसलमान है। ये दोनों हिंदुस्तान की बग्घी को टुकड़ी की तरह खींच रहे थे कि दफतन रेगिस्तानी जहालत में बग्घी अड़ गई।
کوچ مین جنگل سے نہیں جیسا مشفق نے فرمایا، یہ بھیڑیے کی بھاٹی سے پکڑ کے آئے ہیں، یہ تہذیب و آزادی کے 2 کوچ مین ہیں، ہند کی بگھی کو جہالت کے ریگستان سے نکالے لیے جاتے ہیں تھے کہ واقعہ نادیدنی اور سانحہ ناشدنی ہوا۔ بگھی کے لڑتے ہی ایک مولانا صاحب ایک پہیے پر اور ایک مہاراج سرسوتی دوسرے پہیے پر زور لگانے لگے، وہ مسلمان کے طرفدار اور وہ ہندوؤں کے مددگار۔ سرسار کی یہ تحریر اس ہندوستانی معاشرے کے مزاج کا پتہ دیتی ہے جو 1857 اور اس کے بعد جہت آزادی کی صورت میں ہندوستانی معاشرے میں بخوبی موجود تھا۔ سرشار نے 1893 میں میکنری والیس کی کتاب رشیا کا ترجمہ کیا اور اردو میں سیدھے سادے روس یا رشیا لکھنے کی بجائے کتاب کی شہ سرخی بنائی اعمال نامہ روس یعنی ترجمہ تاریخ روسیہ۔ یہاں آپ اردو شاعری کی صنعت ایہام کا لطف لے سکتے ہیں۔ اردو میں روسیہ بمانی گناہگار اور ذلیل کے ہیں، اور فسانہ آزاد میں اپنے ہیرو کو جس طرح روس کے خلاف جنگ کروائی ہے اور فتح یاب کروایا ہے، اس کی پوری روزاد اس ایک لفظ میں بھی ملاحظہ کی جا سکتی ہے۔ میں ایک بار پھر یہاں مکرر کہہ رہا ہوں کہ داستان کے علاوہ ہماری کلاسیکی نثری اصناف کا مطالعہ قرأت کے نئے ادبی اصولوں یا شعریات کے تحت ہونا باقی ہے۔ خصوصی طور پر سرشار کا حوالہ میں نے اسی لیے پیش کیا ہے۔ ہم یہاں سرشار کے تخلیق کارناموں پر گفتگو سے اس لیے بھی اعتراض کر رہے ہیں کہ فسانہ آزاد کے 5113 صفحات کے علاوہ جامع سرشار، کامنی، کڑم دھم، بچھڑی دلہن، پی کہاں، حشف، طوفان بے تمیزی، گورے غریباں اور چنچل نار ہے۔ میں نے رات کم اور سوانگ زیادہ کہ مصداق حفاظت طے کرنا اس وقت ممکن ہی نہیں، اور اس لیے بھی کہ میں یہاں سرشار کی ترجمہ نگاری پر چند باتیں رکھنا ضروری خیال کرتا ہوں۔ اور اس طرف ذرا تھوڑی سی توجہ چاہوں گا کہ ہمارے یہاں سر سید کی سائنٹیفک سوسائٹی کو سائنسی یا عصری علوم کے ترجمے کی بنیاد مانا جاتا ہے، سمجھا جاتا ہے۔ سر سید ابھی ذرا غور کیجئے، ابھی 3 برس پہلے ہم سر سید کے 200 سالہ جشن کو محتم بشان سے منایا، اور اس موقع پر اردو کے کم و بیش ہر رسالے اور جریدے نے حسب توفیق سر سید پر خصوصی نمبر نکالا، اور یہ ضروری بھی تھا کہ سر سید کے احسانات کا بار بہرحال اتارا تو نہیں جا سکتا۔ اس موقع پر کچھ رسائل و جرائد ہماری نظر سے بھی گزرے۔ کئی مضامین سر سید کی سائنٹیفک سوسائٹی پر بھی دیکھنے کو ملے، جس میں بار بار یہ بات دہرائی گئی کہ سر سید نے سائنٹیفک سوسائٹی کا قیام مسلمانوں میں مغربی اور عصری اور سائنسی علوم سے روشناس کرانے اور فروغ دینے کے لیے کیا، جبکہ پروفیسر اصغر عباس نے اپنی مرتبہ کتاب سر سید کی سائنٹیفک سوسائٹی کے دیباچے میں شروع کی بات میں واضح کر دی کہ سائنٹیفک سوسائٹی کے قواعد سے عدم واقفیت کے سبب فاضلوں نے بھی 1842 کی ورناکولر ٹرانسلیشن سوسائٹی کی طرح اسے بھی ایک ترجمے کا بیورو سمجھ لیا ہے۔ دراصل یہ سوسائٹی ہندوستان کی فلاح و بہبود، معاشی خوشحالی، عام روشن ضمیری پھیلانے، سائنسی سوچ اور سائنسی تجسس کی ایک نئی لہر پیدا کرنے کے لیے افراد کی ایک منظم اور مسلسل اور باہمی تعاون پر مشتمل ایک تنظیم تھی۔ سائنٹیفک سوسائٹی میں ترجمے کا آغاز سائنس کی کسی کتاب کی بجائے رولن صاحب کی تاریخ سے ہوا۔ یہ ترجمہ 12 مارچ 1864 تک مکمل ہو گیا تھا۔ میں اس وقت یہ بتانے سے قاصر ہوں کہ سر سید کی سائنٹیفک سوسائٹی نے کب پہلی بار سائنس کی کسی کتاب کا ترجمہ کروایا گیا اور کس نے کیا۔ ہاں یہ معلوم ہے کہ سرشار نے 1878 میں جغرافیہ اور طبیعیات کے موضوع پر کسی انگریزی کتاب کا اردو ترجمہ کیا تھا جس کا نام شمس الضحیٰ تھا۔ اس کتاب پر چکبت لکھتے ہیں 1870 میں ایک علم طبیعی کی کتاب کا اردو میں انگریزی سے ترجمہ کیا، اور اس میں ابر، ہوا اور برف کی ماہیت کا حال درج ہے۔ چونکہ اس کے ہر صفحے میں تحقیقات کا علمی نور سمایا ہوا ہے، لہذا نام شمس الضحیٰ رکھا۔ ایسے ادق مضامین کا بیان جس کا نقشہ اتارنے کے لیے اردو میں پورے الفاظ بھی نہیں، نہایت عام فہم اور سلیس عبارت میں لکھا ہے۔
میں نے اس پرچے میں یہ ثابت کیا ہے کہ سب سے پہلے، ابھی تک یہ بات میرے سامنے نہیں آئی، میں نے تلاش کرنے کی کوشش کی کہ سائنٹیفک سوسائٹی نے کسی سائنس کی کتاب کا ترجمہ سرشار سے پہلے کیا تھا کہ نہیں کیا تھا. لیکن اس میں سرشار نے جتنے لوگوں کے حوالے دیے ہیں اور جس طرح سے مجھے یہ ترجمے زیادہ باقاعدہ ایک سائنس کی کتاب معلوم ہوتی ہے. اگر اس پہ اور کتاب مولانا آزاد لائبریری میں یہ کتاب موجود ہے علی گڑھ میں، تو سر سید اور رتن ناتھ سرشار نے ترجمے کے میدان میں جو کام کیا اور سائنس کی کتاب میں، اور کسی نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ اصطلاح سازی، سائنسی اصطلاح سازی کی کتاب ہے. تو ان دو حوالوں سے اگر ہم دیکھیں تو صرف فسانہ آزاد ہی کارنامہ نہیں ہے سرشار کا، بلکہ سائنس کی کتابوں کا بنیاد گزار بھی سرشار کہے جاتے ہیں، اور سائنسی اصطلاح سازی کے بھی بنیاد گزار رتن ناتھ سرشار کو مانا جانا چاہیے. یہ میرا اس مقالے کا کہنا چاہیے کہ جو میں نے حاصل ہے. شکریہ. بہت بہت شکریہ فاروق. اب میں گزارش کروں گی دلی سے تشریف لائے ڈاکٹر احمد امتیاز صاحب سے. احمد امتیاز صاحب شعبہ اردو دہلی میں ایسوسیٹ پروفیسر ہیں، اور آپ کی کئی کتابیں شائع ہو چکی ہیں، جن میں ادبی محاکمے، رشید احمد صدیقی کے تنقیدی نظریات، امتیازات، انشائیے کے فنی سروکار وغیرہ. ڈاکٹر احمد امتیاز صاحب. استاذ محترم پروفیسر شارب ردولوی صاحب، اردو کے روح رواں ہر دل عزیز محترم ڈاکٹر عمار رضوی صاحب، صدر جلسہ پروفیسر صغیر افراہیم صاحب، ڈائس پر بیٹھے ہوئے مہمان اور معزز حاضرین، میرے مقالے کا عنوان ہے انشاء اور ان کی غزل کے تیور. مضمون طویل ہے، وقت کی کمی کی وجہ سے میں تھوڑا اختصار سے پڑھنا چاہوں گا. انشاءاللہ خواہ انشاء کی طبع رنگین ان کی شخصیت کا ایک ایسا جز تھی جو ان کے دوسرے بہت سے کمالات پر ایک پردہ بن گئی. انہیں تقریباً تمام تذکرہ نگاروں نے خوش طبع، خوش نفس اور حصور کے ساتھ ساتھ سخن آگاہ جیسے لقب سے بھی نوازا تھا. ان کی طباعی اور اختراع پسندی کو مختلف نام بھی دیے گئے. اس میں بھی کوئی شبہ نہیں کہ وہ اس زمانے کے تہذیبی منظرنامے سے فرار بھی اختیار نہیں کر سکتے تھے. حاکمان وقت کی خوشنودی حاصل کرنا، ان کی صحبتوں کو گرم اور پرجوش رکھنا، ان کے مذاق و مزاج کے مطابق اپنی شعر گوئی کی سمت کا تعین کرنا تقریباً ہر دور کے شعراء کی مجبوری رہی ہے، جو بالآخر ایک معاشی مسئلہ تھا. انشاء نے اپنی ذہانت، اپنی جودت طبع اور تیزی ادراک کو تمسخر اور ٹھٹھول پر قربان کر دیا. قدرت نے جو بیش بہا صلاحیت عطا کی تھی وہ نہ تو جرأت کے حصے میں آئی تھی اور نہ ہی مصحفی کے. گو کہ مصحفی غزل میں ان سے بڑے تھے، لیکن مصحفی نے غزل میں کسی طرح کی جرأت آزمائی کا ثبوت نہیں دیا. ان کے اسلوب غزل کو ہم امتزاجی اسلوب کہہ سکتے ہیں، جس میں ان کے معاصرین اور ماضی قریب کے بزرگوں کی آوازوں کی گونج واضح نظر آتی ہے. احتشام حسین نے بھی مصحفی کو کسی ایک رنگ کا شاعر کہنے کے بجائے یہ کہا ہے کہ میر، سودا، جرأت اور انشاء سبھی کے رنگ ان کے ہاں ملتے ہیں، لیکن انشاء کے ہاں جو طباعی اور زبان پر گہری گرفت نظر آتی ہے، اس میں صنائی اور دماغ پاشی کے ساتھ ساتھ خلاقی بھی ملتی ہے. انشاء کے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ ہمیشہ کچھ نہ کچھ نیا خلق کرنے کی جستجو میں سرگردہ رہتے تھے. وہ اپنے وقت کے تابع بھی تھے اور اپنے وقت سے آگے بھی. یہ ضرور کہا جا سکتا ہے کہ وہ بیک وقت کئی مقاصد لے کر چلتے تھے. کسی ایک مقصد کا تعین وہ زندگی بھر نہیں کر سکے. وقتی ضرورتوں کے مارے ہوئے بھی تھے اور منہ پھٹ بھی. دونوں چیزوں نے انہیں گھر کا رکھا نہ گھاٹ کا. ان کے بیشتر اوقات دربارداری کے تقاضوں کو پورا کرنے میں صرف ہوئے. سعادت علی خان نے انہیں سر پر بٹھایا اور ایک گستاخانہ جواب پر اپنے دربار سے نکال باہر بھی کیا. انشاء جیسے ماہر فن اور ماہر لسان نے اپنی مہارتوں کا استعمال لطیفہ گوئی، بدیع گوئی، مارکہ آرائی، بحث و مباحثے، دوسروں کو نیچا دکھانے میں کیا.
ہو کہ ریختی ہر میدان کو سر کرنے میں انہیں زیادہ دلچسپی تھی. اسی سے انہیں ذہنی و جذباتی تسکین بھی ملتی تھی. ہم بس یہی کہہ سکتے ہیں کہ انشا نے ہنسی ٹٹول اور مارکا آرائیوں میں اتنا وقت صرف نہیں کیا ہوتا تو دریائے لطافت اور رانی کیتکی کے علاوہ بھی ان کے سامنے ان کے علم و فن کے مظاہرے کے لیے ایک وسیع میدان کھلا ہوا تھا. وہ اپنے معاصرین میں واحد شخص تھے جو بیک وقت کئی زبانوں سے واقف تھے اور اپنی شاعری میں انہوں نے نڈر ہو کر ان کا استعمال بھی کیا ہے. کہا جاتا ہے کہ میر کے یہاں نامانوس الفاظ کی فراوانی ہے، لیکن اس سلسلے میں میر بھی کوتاہ پڑ جاتے ہیں. میر نے بھی ایسے بہت سے الفاظ کو بڑی بے تکلفی اور بے باکی کے ساتھ اپنی غزل میں جگہ دی ہے جنہیں عرف عام میں صوتی اعتبار سے کرخت اور کڈھب کہا جاتا ہے. ممکن ہے انشا کو یہ ترغیب میر ہی سے ملی ہو. انشا اس طرح کے عمل میں میر سے بازی لے گئے ہیں. غزل، قصیدہ، مثنوی، حجم، ریختی، گویا ہر صنف میں انہوں نے فیاضی کے ساتھ ایسے الفاظ استعمال کیے ہیں. اسے ان کی جرأت مندی کہا جائے یا تجربہ پسندی یا محض دوسرے معاصرین کو اپنی لسانی چابک دستی سے مروب کرنے کی روش، یا یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ جرأت اور مصحفی کی جذباتی، صاف ستھری اور خوش آہنگ غزل سے انحراف کا رویہ. جمیل جالوی نے ایک جگہ لکھا ہے کہ اردو غزل اور قصیدہ ہی وہ اصناف سخن ہیں جن میں انشا نے اپنی تخلیقی صلاحیتوں کے جوہر دکھائے ہیں، لیکن مقدار کلام کے لحاظ سے ان کی غزلیں مصحفی اور جرأت سے بہت کم ہیں. جرأت کے دیوان میں 1100 سے زیادہ غزلیں شامل ہیں اور صرف ردیف یہ میں تقریباً 433 غزلیں ہیں، جبکہ انشا کی کل اردو غزلیں کم و بیش 460 ہیں. تاریخ ادب اردو. ان میں بھی مشکل اور سنگلاخ زمینوں والی غزلوں کے علاوہ ایک ہی بحر اور زمین میں غزل اور در غزل والی لمبی لمبی غزلوں کی بھی خاصی تعداد ہے. اس طرح کی غزلوں میں کہیں کسی جذبے کی چمک اور لذت کے تجربے کے رنگ سے ہمیں سابقہ نہیں پڑتا. انشا کو دماغی کمالات دکھانے کا ایک عارضہ سا ہو گیا تھا. کچھ تو دربارداروں میں اپنی دھاک جمانا ان کو مقصود تھا اور معاشرے میں اسے ہی قائد الکرامی سے منسوب بھی کیا جاتا تھا. انشا دہلوی رنگ والی غزلوں میں ہی اپنی اصل جذباتی شخصیت سے اپنا تعارف کراتے ہیں، جبکہ ان کا بیشتر کلام غیر جذباتی اور صنائی کا ایک ایسا نمونہ ہے جس نے ان کی شخصیت کی آزادانہ نشو و نما پر ہی روک لگا دی. اب ذرا ان اشعار پر غور کریں جن میں انہوں نے کسی دوسری زبان یا بولی کا لفظ استعمال کر کے غالباً یہ بات ثابت کرنے کی کوشش کی ہے، اور جو پورے 200 برس پہلے کی تھی، کہ غزل کو محض الفاظ اور مخصوص استعاروں تک محدود کرنے کے معنی یہ ہیں کہ ہم اسے آزادی کے ساتھ اپنے طور پر پھلنے پھولنے کا موقع ہی نہیں دینا چاہتے. انشا نے یہ بھی ثابت کیا کہ غزل کا دامن وسیع ہے اور صنف سخن کے اعتبار سے وہ اتنی بے لچک بھی نہیں ہے جتنا اسے سمجھا جاتا رہا ہے. اسی طرح قصیدے میں بھی انہوں نے عرف عام میں فصیح و بلیغ الفاظ کے ساتھ غیر فصیح اور کرخت یا حکاری الفاظ کا استعمال بڑی آزادی کے ساتھ کیا ہے. وہ ڈرامائی صورتحال بھی پیدا کرتے ہیں، حرکت و عمل سے پیدا ہونے والی آوازوں سے سامعی پیکر بھی بناتے ہیں. ہم اس طرح کے اشعار پڑھتے ہی نہیں بلکہ ان کیفیات کو چشم تصور سے دیکھتے بھی ہیں. اشعار ہیں، کچھ شعر سنا دیتا ہوں کہ مجھے چھیڑنے کو ساقی نے دیا جو جام الٹا، تو کیا بہک کے میں نے بھی اسے سلام الٹا. در میں کدا سے آئی مہک ایسی ہے مزے کی کہ پچھاڑ کھا گرا وہاں دل تشنا کام الٹا. کچھ یہ مجھی کو یوں نہیں اس کی پھبن نے غش کیا، غنچے بھی چٹ سے فق ہوئے سارے چمن نے غش کیا. لے کے میں اوڑھوں بچھاؤں یا لپیٹوں کیا کروں، روکھی پھیکی ایسی سوکھی مہربانی آپ کی. انشا نے آخری شعر میں جو ابھی میں نے سنایا اس معنی میں کمال کر دکھایا ہے کہ مہربانی ایک فعل ہے، ایک ایسا عمل جس کا تعلق کر کے دکھانے سے ہے. اسے ہم ایک انسانی توفیق بھی کہہ سکتے ہیں.
इंशा ने कमाल हुनरमंदी से उसे एक ठोस चीज़ में बदल दिया है। यहाँ फिराक का शेर भी याद आता है कि मेहरबानी को मोहब्बत नहीं कहते ऐ दोस्त, आह अब मुझसे तुझे रंजिशे बेजा भी नहीं। फिराक ने मेहरबानी को रहम के मानी में इस्तेमाल किया है, जो इस बात की तरफ भी इशारा करता है कि शेर में मुंतकिल होकर किस तरह एक लफ्ज़ के लुग़वी मानी अपनी एक नई ताबीर मुहैया करते हैं। इंशा मेहरबानी को सिर्फ रूखी फीकी की हद तक रखते तो ये एक उमूमी और इम्कानी बात होती, लेकिन उसे ओढ़ने बिछाने लपेटने के अमाल से वाबस्ता करके ये वाज़े किया है कि देखो शायरी कवायद को रद्द यूँ करती है, इसलिए कहा जाता है कि शायरी की अपनी कवायद होती है। कुछ हिस्से मैं छोड़कर पढ़ देता हूँ कि इंशा के दर्ज झैल अशार में जज्बे की शिद्दत और जज्बे की चमक को महसूस किया जा सकता है। उनमें महसूसात की एक दुनिया आबाद है। इंशा ने इन अशार में उन दाखिली कैफियतों को समोने की कोशिश की है जिनसे उमूमन वो फरार अख्तियार करते रहे। शेर है कि साथ अपने कोई अरबाब सफ़र लेता है तो फ़कीर उस घड़ी सर जानू पे धर लेता है। ख्वाब अदम से शोर जुनू ने जगा दिया, इंशा बसौर नींद कहाँ खूब सो चुके। ज़मी से उठती है या चरख पर से उतरी है, ज़मी से उठी है या चरख पर से उतरी है, ये आग इश्क की यारब किधर से उतरी है। कभी उम्र भर न तलवे जलेंगे, कदम आप रखिए मेरी चश्मे तर पर। मेरा ख्याल है कि इंशा की गज़लों, कसीदों, रेख्ती वगैरह में मुस्तमल अल्फाज की अगर एक फ़रहंग तरतीब दी जाए तो ये चीज़ और वाज़ेह और मुस्तनद तौर पर सामने आ जाएगी कि इंशा ने सौदा, मीर, जोश और अनीस व दबीर से भी ज़्यादा ज़ख़ीरे अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। और उर्फ़ आम में हम जिन अल्फाज को गैर शायराना कहते हैं और सौती एतबार से करख्त होने के बाद शेर में बरतने के लायक नहीं समझते, इंशा ने उन्हें भर्ती के तौर पर नहीं, शेरी ज़रूरतों के तौर पर बरता है। इस तरह के अल्फाज को गैर फसीह भी कहा जाता है, लेकिन हम जिस दौर में सांस ले रहे हैं सांस ले रहे हैं, फसीह और गैर फसीह लेकिन हम जिस दौर में सांस ले रहे हैं, फसीह और गैर फसीह की तखसीस को तसव्वुर ही बदल गया है। अब हर लफ्ज़ की शेरी कदर इसके शेरी सयाक़ इस्तेमाल के तरीक़े और शेर में उसकी मुनासबत से तय की जाती है। शायरी में पसंदी का सिलसिला गुज़िश्ता सदी से जारी है। माजी में इस सिलसिले को हम किसी एक शायर से रब्त दे सकते हैं तो वो हैं सिर्फ़ और सिर्फ इंशाअल्लाह खां इंशा। मैंने इस मानी में इंशा को एक तजुर्बा पसंद शायर कहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया अहमद इम्तियाज़ साहब। ख़वातीन हज़रात, अभी ये अहमद इम्तियाज़ साहब ने इंशा के हवाले से बहुत ही अहम मक़ाला पेश किया और अब इस इजलास के नाज़िमा या नाज़िम उनको आवाज़ देने के लिए काजिम हाजिर हुआ है। ये चूँकि नाजिम को भी मकाला पेश करना है, इसलिए अब काजिम की ज़िम्मेदारी थी कि उन्हें आवाज़ दे। रेशमा परवीन साहिबा, डॉक्टर रेशमा परवीन एसोसिएट प्रोफेसर हैं उर्दू की लखनऊ में और हदील अजीज़ उस्ताद हैं। 4 किताबें इनकी शाये हो चुकी हैं। मीर तनकीद का तहकीकी व तनकीदी मुतालिया, दीदनी हूँ जो सोच कर देखो, धुंध में चेहरे, तासिर व तनकीद। और इनके मकाले हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि आलमी सतह पर शाये होने वाले रसायल व जरायद में शाये होते हैं और ख़ूब पढ़े भी जाते हैं। इसके अलावा रेडियो और टेलीविज़न पर खूब टॉक देती हैं। अभी आप उनकी निज़ामत सुन ही रहे थे। बहुत अच्छी गुफ्तगू भी करती हैं, बहुत अच्छी उस्ताद हैं। और मैंने ये सुना है और कभी कभी देखा भी है कि आपने अक्सर सेमिनारों में या अपनी तहकीक के दौरान सवाल बहुत किया करती थीं और वो सवाल बहुत अहम हुआ करते थे। तो आज भी एक सवाल लेकर ये यहाँ तशरीफ़ लाई हैं। एक कतरा खून, इस्मत और चंद सवालात, इस उन्वान के तहत आप मकाला पेश फरमाएंगे। आपसे गुजारिश है कि बराए करम। जी, ये बहुत अच्छा फ़न जानती हैं ये, और वाकई बहुत मुख्तसर चंद जुमलों में ज़्यादा बातें और बड़ी बातें कहने का हुनर इन्हें आता है। तो रेशमा परवीन साहिबा। नहीं, मैं सिर्फ उसका आगाज़ और चंद लाइन पढ़ देती हूँ, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं।
ایک قطرہ خون، عصمت اور چند سوالات، یہ موضوع ہے میرے مقالے کا۔ اردو افسانے، اچھا جیسا کہ ہم سبھی جانتے ہیں اردو کانفرنس کا، ہمارا بین الاقوامی اردو کانفرنس کا جو مقصد تھا یا جو اس کی اہم تحریک ہمارے لیے ہے وہ یہی ہے کہ کس طرح سے اردو ادیبوں نے، اردو کے لکھنے والوں نے تمام حالات میں، چاہے وہ آزادی کا دور رہا ہو، فسادات کا دور رہا ہو، تمام ادوار میں انہوں نے ہم لوگوں کا ساتھ دیا۔ شارف صاحب نے اپنی تقریر میں کہا بھی تھا کہ قلم ایک ایسی چیز ہے جو ہر دور میں ہمیں بیدار کر سکتی ہے، اور خاص طور سے ترقی پسند تحریک کے تحت لکھنے والوں نے یہ کام بخوبی انجام دیا۔ تو میرا موضوع بھی عصمت ہے اور اسی سلسلے کا یہ مقالہ ہے، ایک قطرہ خون، عصمت اور چند سوالات۔ اردو افسانے اور ناول کو زندگی کی تلخ حقیقتوں کا ترجمان بنانے والی مصنفہ عصمت چغتائی کی وابستگی ایک ایسی تحریک سے تھی جس نے اردو ادب کو ایک نیا رخ دیا۔ عصمت چغتائی ترقی پسند تحریک کی سرگرم رکن ہونے کے ساتھ ترقی پسند افکار و نظریات کی مبلغ بھی رہیں، اس کے باوجود انہوں نے اپنے فن کو مجروح نہیں ہونے دیا، جس کے غماز ان کے افسانے اور ناول ہیں۔ عصمت کا مرکزی موضوع استحصال شدہ عورت رہی۔ اپنے افسانوں اور ناولوں میں وہ خواتین پر ہونے والے مظالم کے خلاف جدوجہد کرتی رہیں۔ ان کے ناول ضدی، معصومہ، ٹیڑھی لکیر، دل کی دنیا اس کی خصوصی مثال ہیں۔ ناول ایک قطرہ خون منظر عام پر آیا، ذرا سا غور کیجیے گا، ناول ایک قطرہ خون منظر عام پر آیا تو خود عصمت پر بہت سے سوالیہ نشانات قائم کیے گئے۔ اکثریت نے بیک زبان یہی کہا، عصمت اور واقع کربلا، ایسی خاتون جس نے ہمیشہ مذہبی تحریکوں سے دوری رکھی اور باغیانہ خیالات کی مبلغ رہیں، آخر انہوں نے واقع کربلا کا انتخاب کیوں کیا؟ عصمت نے بظاہر تو اس کا جواب یہی دیا کہ ان کے پاس جب کوئی موضوع نہیں بچا تو انہوں نے انیس کی مرثیوں کو پڑھ کر یہ ناول لکھا، اور یہ انیس کی مرثیوں کی نثر ہے، مگر در حقیقت ایسا نہیں ہے۔ ہم عصمت سے یہ توقع کر ہی نہیں سکتے کہ وہ 350 صفحات کا ایسا اچھا خاصا ضخیم ناول صرف موضوع کی تبدیلی کی خاطر لکھیں گی۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ انہوں نے اس ناول میں امام حسین کے ذریعے اپنی بات کہی کہ ایک شخص نے 1400 برس پہلے سامراجی طاقتوں کا کن ہتھیاروں سے مقابلہ کیا، گردن کٹائی، سر نہیں جھکایا، لیکن اس کے یہ معنی ہرگز نہیں کہ صرف موضوع بدلنے کی خاطر عصمت نے یہ ناول لکھا۔ ایک قطرہ خون میں عصمت جس طرح اسلامی تاریخ، اصول و روایات، تہذیب اور جمہوریت کی بات کرتی ہیں، اس سے ان تمام چیزوں کی نفی ہو جاتی ہے۔ جیسا کہ ہم سبھی جانتے ہیں، عصمت بچپن سے ہی حساس طبیعت کی مالک تھی۔ جب جب ظلم ہوا انہوں نے احتجاج کیا، پھر چاہے وہ بچپن میں ان کی ماں کے ذریعے انہیں نظر انداز کیا جانا رہا ہو یا بڑے ہو کر زندگی کی جدوجہد، سماجی، سیاسی اور معاشرتی حالات، انسانیت کا درد عصمت کو ہمیشہ تڑپاتا رہا۔ ان کا یہ اعتراف کہ میر انیس کی مرثیے پڑھ کر اس ناول کو لکھا درست ضرور ہے، مگر ایک قطرہ خون کے بین السطور میں بہت کچھ پوشیدہ ہے۔ دراصل یہ ناول ایک ایسے دور میں لکھا گیا جو تاریخی اعتبار سے خاصا اہم ہے، جیسا کہ پروفیسر شارف صاحب نے اس دن کہا تھا کہ قلم سب کچھ بتاتا ہے۔ دراصل یہ ناول ایک ایسے دور میں لکھا گیا جو تاریخی اعتبار سے خاصا اہم ہے، جب بنگلہ دیش کے لوگ اپنے حقوق کے تحفظ کے لیے آخری لڑائی لڑ رہے تھے۔ عصمت نے لکھا ہے، میں نے یہ ناول اس وقت لکھنا شروع کیا تھا جب بنگلہ دیش میں موت کا ننگا ناچ جاری تھا اور بنگلہ دیش کے لوگ اپنے حقوق کے لیے سراپا جدوجہد تھے۔ مجھے اس طرح کی جدوجہد بہت پسند ہے، چنانچہ میں نے اپنے ناول کے لیے ایک تاریخی کردار کا انتخاب کیا جس نے سینکڑوں سال قبل انسانی حقوق کے لیے جنگ کی تھی اور شہید ہوا تھا۔ یہ امام حسین تھے، رسول اللہ کے نواسے۔ بس اس کے بعد ایک کوٹیشن پہ میں اپنی بات ختم کر رہی ہوں۔ عصمت نے ہی لکھا ہے، یہ انہی کا کوٹیشن ہے، انہی کا اقتباس ہے۔ ایک قطرہ خون میرے نقطۂ نظر میں کسی تبدیلی کا مظہر نہیں، بلکہ آزادی اور ناموس کی خاطر جدوجہد کرتے افراد سے میری کبھی نہ ختم ہونے والی ہمدردی کا آئینہ دار ہے۔ بنگلہ دیش کی یہی انسانی حقوق کی لڑائی عصمت چغتائی کے اس ناول کے وجود میں آنے کا محرک بنی۔ بھلے ہی ایک قطرہ خون کو واقع کربلا اور انیس کے مرثیوں کے حوالے سے پیش کیا گیا، مگر اس کے بین السطور میں عصمت کے ذہن و دماغ، شعور و لاشعور کی کشمکش کو بخوبی سمجھا جا سکتا ہے۔ عصمت
اس ناول میں بارہا انسانی ہمدردی کی مبلغ نظر آتی ہیں. بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ ڈاکٹر ریشما پروین صاحبہ. خواتین و حضرات، مولانا آزاد انسٹیٹیوٹ آف ہیومینٹیز سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے زیر اہتمام تیسرے انٹرنیشنل اردو کانفرنس کے اس اجلاس میں 5 بہت اہم مقالے پیش کیے گئے، اور یہ اجلاس اہم اس لیے بھی ہے کہ 5 مختلف موضوعات پر مقالے پیش کیے گئے، جن میں موسی رضا جیسے نوجوان اسکالر نے اردو کی پہلی کتاب کے حوالے سے اپنا مقالہ پیش کیا، تو ڈاکٹر احمد امتیاز نے انشا کی شاعری کے حوالے سے اپنا مقالہ پیش کیا، ریشما پروین نے عصمت چغتائی کے قطرہ خون کے حوالے سے اپنا مقالہ پیش کیا، خان فاروق صاحب نے رتنا ششار، اور خاکسار نے راجندر سنگھ بیدی کے حوالے سے کچھ گفتگو کی. اس اجلاس میں ان مقالوں کی اہمیت بھی ہے، اور دیکھیں آپ کہ پہلی اردو کی کتاب سے لے کر عصمت چغتائی تک کو کا احاطہ کیا گیا ہے. عصمت چغتائی اور بیدی ایک ہی دور کے مصنف ہیں، ایک ہی دور کے قلمکار ہیں، تو اس وجہ سے بھی یہ اجلاس بہت اہم ہے کہ بالکل ابتدائی کتاب سے لے کر عصمت چغتائی کے زمانے تک کو اس اجلاس میں اس کا احاطہ کیا گیا ہے، اس پر گفتگو کی گئی ہے. اور یہ موقع بھی موسی رضا جیسے نوجوانوں کو بھی یہاں اجلاس میں شامل کیا گیا. یہ عمار رضوی صاحب کا کرم ہے، وہ یہ اس کے روح رواں نہ صرف اس انسٹیٹیوٹ کے ہیں بلکہ اس کانفرنس کے بھی روح رواں ہیں. اور تیسری یہ عالمی کانفرنس ہے جس میں سے اس سے پہلے بھی ایک کانفرنس میں شرکت کا مجھے موقع ملا تھا، اور وہاں بھی بہت مبسوط اور بہت معلوماتی گفتگو ہوئی تھی، اور ہمیشہ نوجوان کو سامنے لایا جاتا ہے، سامنے آئے ہیں، اور اسی کے تحت آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ نوجوان بھی یہاں موجود ہیں، اور پروفیسر صغیر افراہیم صاحب جیسے دانشور بھی، اہم نقاد بھی، فکشن کے بہت اہم نام موجود ہیں جو اس اجلاس کی صدارت فرما رہے ہیں. اس اجلاس میں جو 5 مقالے پیش کیے گئے، ان 5 مقالوں پر گفتگو کرنے کے لیے یا اپنی گفتگو، اپنی صدارتی تقریر کے لیے میں بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ اس اجلاس کے اخیر میں پروفیسر صغیر افراہیم صاحب کو سے گزارش کرتا ہوں کہ براہ کرم تشریف لائیں اور اپنے صدارتی تقریر سے اور ان سے ہم سب کو نوازیں. پروفیسر صغیر افراہیم صاحب. وہ کرے بات تو ہر لفظ سے خوشبو آئے. عزت مآب عمار رضوی صاحب، لائق صد احترام پروفیسر شارب ردولوی صاحب، میرے دوست اور اس کے روح رواں بلکہ جو پردے کے پیچھے سارے کام کرنے والے ہیں، وقار رضوی صاحب، حاضرین محفل، بہت اہم مقالے پڑھے گئے اس آخری اجلاس میں، لیکن کئی سوالات کھڑے کر دیے، ایسے سوالات جن پر مختلف اور متعدد سیمینار کیے جا سکتے ہیں. ریشما صاحبہ آپ ابھی نہیں جائیے، میں بات ریشما صاحبہ سے ہی شروع کروں گا. ناظم جلسہ قطعی نہیں عصمت کے ذہن میں تھا کہ 1971 کی جنگ اور اس کے لحاظ سے وہ ایک قطرہ خون لکھ دیں. بہت بڑی رائٹر، ایسے درجنوں حادثات ہوتے رہے تقسیم در تقسیم کے، جس کے اندر کوئی ایک درد ہے، کوئی ایک کرب ہے، وہ انیس کے مرثیوں کو پڑھ کے ان سے متاثر ہوئے بغیر رہ ہی نہیں سکتا. اور عصمت چونکہ خواتین کے لیے لکھ رہی تھیں، خواتین کی نمائندہ تھیں، لہٰذا وہ متاثر ہوئیں جناب زینب سے. آئیڈیل کردار ان کے سامنے تھا، اور وہ بتانا چاہتی تھی دنیا میں کہ دیکھو زندگی میں اگر آخری قطرہ بھی باقی ہے تب تک سچ بات کہی جائے گی، حق کہا جائے گا، انصاف کہا جائے گا. سچائی کو، حق کو اور انصاف کو تسلیم کیا جانا بہت مشکل ہوتا ہے. لہذا ناقدین نے اس ناول کو، عصمت کے ناول کو کمزور کہا. ناقدین نے تو اس وقت بھی پریم چند کو کہا کہ انہوں نے کربلا بہت کمزور لکھ دیا ہے، لیکن وہ نہیں دیکھ سکے تھے. کاش اس وقت کاظم صاحب ہوتے جو جانتے اسٹیج کو، اسٹیج کے کردار کو اور ڈرامائیت کو، تو شاید اس پر گفتگو ہوتی. میں بے حد متاثر ہوا
اور چونکہ میرا مضمون سنا ہوا ہے مجھے خوشی ہوتی ہے کہ ریشما صاحبہ میری اسٹوڈنٹ رہی ہیں، لہٰذا میں نے ان کے یہ دیکھ لیا تھا کہ یہ بہت اچھا مضمون اور ایک قطرہ خون پر لکھا جانے والا یہ. بہت پہلے میں نے ایک انٹرنیشنل سیمینار بھی کیا تھا عصمت چغتائی کے اوپر، جس میں میں نے شاید ریشما صاحبہ کو بلایا بھی تھا علی گڑھ پہ، اور یہ بات بھی تھی. مجھے فخر اس میں بھی ہوتا ہے کہ میں نے بہت قریب سے عصمت کو دیکھا ہے، اور میں نے بہت قریب سے عصمت چغتائی اور قاضی عبدالستار کی باتوں کو بھی سنا ہے، اور یہ بھی کہ فنکار جو کچھ کہے سب کچھ سچ نہیں ہے. لیکن جب فن پارہ بولتا ہے وہ سچ ہے، اور فن پارہ بولتا ہے عصمت کا یہ کہ اس ناول میں وہ ڈوب گئی ہیں، اور انہوں نے لکھا ہے بار بار دیکھیے تو بہت اچھا ناول، اور اس پر یہ بہت اچھا تبصرہ. کاش پورا سنتے ہی ہماری محفل. تو اسے ریشما صاحبہ نے ہی گفتگو کی تھی. موسی رضا صاحب کے لیے ریسرچ اسکالر، تحقیق کے اوپر گفتگو کرنا اس عمر میں بڑا مشکل کام ہوتا ہے، لیکن جس طرح سے آپ نے نبھا دیا تحقیق کے اوپر، وہ بھی بہت بڑی پہلی نسل اور شاہ راجو سے لے کر، حالانکہ اس پر بہت پروفیسر نور الحسن صاحب، ہمارے یہاں پروفیسر مختار الدین آرزو صاحب اور ہمارے بزرگ اس پر کام کرتے رہے ہیں، اور وہ آج بھی تلاش کر رہے ہیں. بڑا مشکل ہو جاتا ہے ہمیں پہلی تصنیف کہتے ہوئے، یہ اب تو بہت ماضی کی بات ہے. آج ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ اردو کا پہلا افسانہ نگار کون ہے، جھگڑا شروع ہو جاتا ہے. تو ایک بہت جو ہمارے لیے آئیڈیل ہیں، جن کی تحریروں سے ہم سبق لیتے ہیں، پڑھتے ہیں، روشنی ملتی ہے، شارف رودولوی صاحب کہ کون کسے ہم کہیں، سجاد حیدر یلدرم کو، راشد الخیری کو، یا پریم چند کو. تو نقاد اپنا دامن بچاتے ہوئے فوراً کہہ دیتا ہے پہلا بڑا افسانہ نگار پریم چند، اور یہی اچھا ہے، عافیت اسی میں ہے. ورنہ سجاد حیدر یلدرم کے پریم چند سے پہلے 1.5 سال پہلے ہمارے پاس افسانے ہیں، راشد الخیری کے اس سے بھی پہلے 1 سال پہلے افسانے ہیں، لیکن سب کمزور. پریم چند یقیناً، اور اس کے بعد اگر ہم دوسرا نام لیں گے تو یلدرم. اور یلدرم نے جو کام کیا ہے وہ خود نہیں، ان کی بیگم اور پھر ان کی بیٹی، کاش انہوں نے شادی کی ہوتی تو وہ سلسلہ اور چلتا رہتا. ورنہ افسانہ نگار تو یہیں پر ہوتا ہے. آپ نے جس طرح سے اس باریکی کو لیا ہے بہت بڑا کام ہے، اور یہ واقعی یہ کام آپ لکھنؤ میں ہی ریسرچ کر رہے ہیں، لکھنؤ میں ہی کر بھی سکتا ہے، اودھ ہی کر سکتا ہے. یہ دیکھیے جتنے بھی پیپر پڑھے گئے، ایک مرکز ہے یہ تیسری بین الاقوامی کانفرنس کے لحاظ سے، جہاں عمار رضوی صاحب موجود ہوں. مجھے یہ کہنے میں یہ کہوں گا کہ آج بھی اردو دیکھتی ہے اودھ کو. بیدی کی بات ہو رہی ہے، اور بیدی کا جو آپ نے پہلا پڑھا ہے، کیونکہ آپ ریڈیو سے اور اسٹیج سے دونوں سے واقف ہیں. اور بیدی کا بیٹا، اس نے کہا میں نے یہ ٹیکنیک اپنے ابا سے، راجندر سنگھ بیدی سے سیکھا تاکہ میری فلم میں کامیاب ہو سکے. تو یہ ٹیکنیک یہ اسٹیج آ کے، پریم چند نے بھی اسٹیج سیکھا، ڈرامہ سیکھا بمبئی جا کر. فلاپ فلمیں بنی، تینوں فلمیں ان کی فلاپ ہوئیں، لیکن وہ سیکھ کر آ گئے کہ کیا ہونا چاہیے. اور جیسے ہی بامبے سے لوٹ کر آئے، دلی میں جامعہ میں بیٹھ کر جو کہانی لکھ دی، کفن، یادگار کہانی ہو گئی. ٹیکنیک ریڈیائی ٹیکنیک، اسٹیج کی ٹیکنیک. آپ نے بیدی کو جوڑا، اور بیدی کے 11 اسٹیج ڈراموں کو کاظم صاحب آپ نے جوڑا بہت خوبی سے. یہ تو اسٹیج کے آدمی ہے. آج کے دور میں، آج کے اس یگ میں جو کام آپ کر رہے ہیں یقیناً لائق توجہ ہے، اور اس پر اور کام کرنے کی ضرورت ہے. خان فاروق صاحب نے
बहुत अच्छा मजमून पढ़ा रतन नाथ सर, शार्प। देखिए अवध हमने अभी जिक्र किया, बगैर अवध के कुछ नहीं हो सकता है। प्रेमचंद ने कहा अवध हम कैसे समझें, बनारस लमही का रहने वाला। कहा गया पढ़ लीजिए रतन नाथ सरशार को, और रतन नाथ सरशार को तलखीस कर दी, जिसको बाद में कमर रईस साहब ने आगे बढ़ाया। ये प्रेमचंद का भी कारनामा था। लेकिन अवध को क्यों देखना चाहते थे? अगर गंगा जमनी तहजीब की कोई आइडेंटिटी है तो कल भी अवध थे और आज भी अवध है, जहां जुबान सिर्फ जुबान फर्द की होती थी, हिंदू और मुसलमान की न कल थी न आज है, और न जब तक यहाँ ये तहजीब बरकरार है ये होने पाएगी। बिल्कुल सही। बहुत अच्छी बात आपने साइंस के ताल्लुक से उठाई, सर सैयद के ताल्लुक से उठाई, तहकीक की बातें उठा दी आपने, और साइंटिफिक सोसाइटी के। सिर्फ आपको एक दो मिसालें देना चाहता हूँ, माजी की तरफ नहीं, रिसर्च स्कॉलर हमारे बैठे हुए हैं, ये देखें आज क्या तहकीक हो रही है, इस तहकीक को भी हमें देखना होगा। सर सैयद की पोस्टिंग है बनारस में 1862 में, अप्रैल 1862 में नवाब अब्दुल लतीफ़ इनवाइट कर रहे हैं, गौर कीजिएगा, इनवाइट कर रहे हैं सर सैयद को कि आप कलकत्ते आइए और आपको तौसीह खुतबा देना है। मौजू है कि अब हमें अंग्रेजी उलूम व फ़नून को पढ़ना है। 1862 सर सैयद गए नवाब अब्दुल लतीफ़ के यहाँ, जिन्होंने सबसे पहले ये सोसाइटी कायम की है, और ये लेक्चर दिया कलकत्ते में 16 अप्रैल 1862 को। पूरा लेक्चर फारसी में कलकत्ते में दिया जा रहा है, फारसी में लेक्चर दिया जा रहा है, और अंग्रेज़ी तालीम, अंग्रेज़ी उलूम और फ़नून को, जो अंग्रेज़ी में भी मौजूद है, उर्दू में भी मौजूद है, और जब मैं एडिटर था तहज़ीबुल अख़लाक़ को, मैंने तीनों ज़ुबानों को सामने रख दिया था। 1862 से कलकत्ते से सर सैयद वापस आ रहे हैं, और फिर गाज़ीपुर में पोस्टिंग हो जाती है। गाज़ीपुर में 1863 में साइंटिफिक सोसाइटी कायम कर रहे हैं। कलकत्ते से 5 साल के लौटने के बाद वो लंदन जा रहे हैं। तो चीज़ें, किसी एक चीज़ को तलाश कर लेना कि पहली साइंस की किताब कौन सी है, हम तो, ये बच्चा इतनी कोशिश कर रहा है, हम तो आज तक ये तलाश नहीं करने पाए कि पहला अफसाना निगार कौन है, पहला नावल निगार कौन है। टेक्निक के ऊपर अगर पहला नावल है तो इस अवध ने दिया है, उमराव जान अदा 1899 में, और हर शख्स तस्लीम करता है। मेरा ख्याल प्रोफेसर शारिफ रुदौलवी साहब भी इसे कहेंगे कि पहला टेक्निक के एतबार से भरपूर नावल है तो वो उमराव जान अदा है, अवध है। लेकिन बहुत अच्छे सवाल उठाए, मैं भी गौर कर रहा था कि किस तरह से ये किताब तलाश की जाए कि कहाँ से तर्जुमा शुरू हुआ। आपकी लाइब्रेरी में है मौलाना आज़ाद लाइब्रेरी, कौन सी? नहीं, कौन सी? नहीं, ये तो है, लेकिन उसके लिहाज से कहाँ से ये किया गया कि इस काम को और आगे बढ़ाया जा सके। इम्तियाज साहब ने अपने लिहाज से एक चीज़ और भी मैं यहाँ पर कहना चाहता हूँ कि तहकीक बड़ी मुश्किल होती है। जहाँ जाइए, इस बीच अभी हम गए, और ख़ास तौर से काजिम साहब कलकत्ते में हम थे, कलकत्ते में अक्सर जाना होता, बुलाया गया कि साहब जब गालिब का जिक्र आता है तो गालिब बहुत नाराज़ थे लखनऊ से। जब कोई लखनऊ की बुराई करता और अवध की तो मैं बर्दाश्त नहीं करने पाता हूँ, पता नहीं क्यों, या तो वतन अपना है इस लिहाज से नहीं करने पाता हूँ, जाए पैदाइश अपनी है इस लिहाज से नहीं करने पाता हूँ, हालांकि अब अलीगढ़ का हो गया हूँ, तब भी कोई ना कोई तो निस्बत है। बहुत मैंने कहा कि साहब ज़रा सा मुझे दिखलाइए कि कहाँ पर गालिब ने लखनऊ को बुरा कहा है, कोई एक तहरीर सबूत के तौर पर पेश करिए। फला ने कहा है तो कहने वाले हम उनको नहीं मानते। उन्होंने यहाँ अगर सर से ये कहा गया है गालिब जिस वक्त लखनऊ में मौजूद थे तो वो बज़्ज़न हो रहे हैं नवाब साहब से, उनके वज़ीर से,
اور ان دونوں میں ریزیڈنسی شامل ہے، ورنہ ان کے خطوط گواہ ہیں کہ وہ اودھ، لکھنؤ اور لکھنؤ کی تعریف کر رہے ہیں، حکمراں کی نہیں کر رہے ہیں۔ میں نے یہ ابھی، چونکہ آپ کا کلکتہ میں بہت ذکر ہوتا رہتا ہے، میں نے یہ کہا کہ اگر غالب کے سب سے زیادہ تعریف کے خطوط ہیں، اور ابھی میں نے تلاش کر لیے ہیں شارف صاحب، میں نے ابھی وہ اپنی کتاب ریلیز بھی نہیں کروائی ہے، جس کے اوپر ہے کہ غالب نے 1826، 27، 28، 29 میں جو خطوط لکھے ہیں لکھنؤ سے، یعنی 1827 میں لکھنؤ سے باندھا جانے کے بعد، تو باندھا میں نواب ذوالفقار کے نہیں ہیں، سارے خطوط ہیں ایک شخص کے جو نیوتنی کا ہے، محمد علی صاحب کے 37 خطوط، 37 خطوط جو فارسی کے ہیں جو اویلیبل۔ یہ 37 خط اگر وہ لکھ رہے ہیں تو وہ بھی ایک نیوتنی کا جو باندھا میں ہے، اور یہ نہیں وہاں صرف باندھے میں اس کی مدد نہیں کر رہا ہے، کلکتے میں بھی مدد کر رہے ہیں، اور تب وہ کہہ رہے ہیں کہ میں اب لکھنؤ نہیں جاؤں گا، واپسی پہ جب وہ 29 میں کلکتے سے 1829 میں واپس ہو رہے تو میں لکھنؤ دیکھتا ہوا جاؤں گا، یعنی محمد علی صدر امین باندھا کو جن کے نام خط ہے ان سے ملتے ہوئے 9 روز رکے وہاں اور واپس چلے گئے۔ اودھ کی بڑی خدمات، اور آج وہ سارا کارنامہ انجام دے رہے ہیں ہمارے شارف رضولی صاحب اور عمار رضوی صاحب۔ انہی کی صف میں شامل ہیں ہمارے وقار صاحب، ان کا وقار اور بلند ہو اللہ کرے۔ یہ اس طرح کی چیزیں کی جہاں دیکھیے آج کی محفل میں بیدی ہیں، آج کی محفل میں سرشار ہیں، آج کی محفل میں پہلی تصنیف کا ذکر ہے، انشاء اور غزل۔ امتیاز صاحب، ایسا ہوتا ہے کہ کہیں رہ جاتے ہیں، امتیاز صاحب تو بھائی امتیاز ہیں، اور بہت اچھا۔ جس وقت انشاء عموماً کہا جاتا ہے رانی کیتکی کو آپ نے ذکر بھی کیا، تو رانی کیتکی اگر نہیں بھی ہے تو وہ اپنی غزلوں کی بدولت، اور غزلوں میں بھی طنز ملی کی بدولت جو سب سے پہلے انٹروڈیوس کرا رہے ہیں، اس کی بدولت وہ زندہ رہیں گے۔ تو بہترین مقالے پیش کیے گئے، بہت اچھی نظامت ریشمہ صاحبہ نے کی، اور بہت ہی اس کی تلخیص بھی بیان کرتی جا رہی تھی۔ میں ایک بار آپ سب کا بے حد شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ اس محفل میں اتنے اہم مقالے پڑھے گئے جو سوچنے پر مجبور کر رہے ہیں، جو کچھ لکھنے پر مجبور کر رہے ہیں، آئندہ ان کے بارے میں کیا کام کیا جائے اس محفل میں وہ بھی ہو رہا۔ بہت بہت شکریہ سر۔ بہت بہت شکریہ سر۔ یقیناً اس بین الاقوامی کانفرنس سے ہم سب نے بہت کچھ سیکھا، لیکن اب کیونکہ وقت بہت کم ہے اس لیے میں مزید کوئی بات کیے ہوئے اس کانفرنس کے روح رواں ڈاکٹر عمار رضوی صاحب سے گزارش کروں گی کہ وہ کانفرنس کے سلسلے میں اپنے خیالات کا اظہار کریں اور شکریہ کی رسم بھی ادا کریں۔ سر کو سننے کے لیے ہم لوگ ہمیشہ منتظر رہتے ہیں۔ میں آپ کو سچ بتاؤں کہ جب سے میں لکھنؤ آئی ہوں، سر کسی بھی محفل میں ہوتے ہیں ہم لوگ بیٹھے چپ چاپ سنتے رہتے ہیں، اتنے اچھے اشعار، اور یہ سوچتے ہیں کہ ہم اردو پڑھاتے ہیں تب بھی اتنے اشعار کیوں نہیں یاد ہوتے ہیں۔ سر کے لیے میں بس یہی کہہ سکتی ہوں، وہ ایک خیال کاش کے لفظوں میں ڈھل سکے، وہ ایک خیال کاش کے لفظوں میں ڈھل سکے، سنجیدگی کی فکر کا حاصل کہیں جسے۔ عمار سر۔ اس تاریخی سیمینار کے صدر پروفیسر سفیر افراہیم صاحب، ڈاکٹر احمد امتیاز صاحب اور ہمارے بڑے بھائی اور ان سب کے استاد، اور میں سمجھتا ہوں کہ ساری ہندوستان میں اردو کی شمع کو روشن کرنے والے پروفیسر شارف رضولی صاحب، ڈاکٹر محمد کاظم صاحب، ڈاکٹر خان فاروق صاحب، ریشمہ پروین صاحبہ، اور اس کے پورا سارا منتظم اعلیٰ جناب وقار صاحب، ہارون رشید صاحب، موسی رضا صاحب، شہاب الدین صاحب اور دلشاد صاحب
اور معزز حاضرین، اتنے اچھے مقالے پڑھے گئے اور اتنی مفید باتیں بتائی گئیں. میں وقار صاحب کی رائے سے پوری طرح سے متفق ہوں کہ جو کچھ بھی ابھی تک کے جتنے مقالے پیش کیے گئے ان میں ایک بہت ہی امتیازی شکل جو ہے وہ آج کے اس سیمینار کی ہے. اور ان کے وقار صاحب کی آواز پر اتنے لوگوں نے اتنی جلدی لبیک کہا، یہ بات بھی جو ہے وہ قابل تعریف ہے کہ کس طرف نظر ڈالے ہر طرف جو ہے بس آدمی نظر آتا ہے. یہ ان کی تنظیمی صلاحیتوں کا ایک سمجھیے کہ بہت بڑا نمونہ ہے. یہ کانفرنس میں 2 منٹ میں اپنی بات ختم کروں گا کہ کانفرنس جو ہے اس کا مقصد میں نے شارف بھائی سے بھی کہا تھا اور اب بھی کہتا ہوں کہ خالی یہ نہیں ہے کہ ایک کانفرنس بعض چیزیں فیشن میں شامل ہو گئی ہیں. اسی طرح سے یہ کنونشنز ہیں، کانفرنسز ہیں، سیمینارز ہیں، یہ ایک طرح سے ایک فیشن کی چیزیں آج کل ہوتی جا رہی ہیں. ہمارا مقصد، میں اردو کا طالب علم کبھی بھی نہیں رہا اور پیشے سے بھی دوسرے مضمون کو پڑھایا اس ایک مدرس کی حیثیت سے، لیکن اردو کے ماحول میں جہاں میری ماں اور میرے باپ اور یہ تمام سب لوگ، تو ایک اردو کا ماحول تھا. اور میں آج بھی یہ محسوس کرتا ہوں کہ اردو ایک ایسی زبان ہے کہ اگر صحیح طریقے سے ہم اس کو ہم پروجیکٹ نہیں کر پائے صحیح، اور اردو کو ہم نے بالکل ایک طرح سے اسلامی شکل دے کے اس کو لباس بنا کے پیش کر دیا. میں بہت ویسی بات کہنے جا رہا ہوں کہ مثلاً اردو کی کانفرنس ہے تو ایک خاص مذہب کی مقدس کتاب کے بعد سے وہاں پر تلاوت کیوں ہو رہی ہے؟ آپ نے پہلے ہی ایک چھاپ لگا دی اس کے اوپر کہ یہ کانفرنس جو ہے یہ کس کی ہے. مجھے اس میں اعتراض نہیں ہے کہ آپ اس میں پھر گیتا کیوں نہیں پڑھواتے، پھر بائبل کیوں نہیں پڑھواتے، پھر گرو گرنتھ صاحب کیوں نہیں پڑھواتے. تو آپ کو سب پڑھائیے، اس میں بہت اچھی بات ہے. میرا کوئی بھی آج تک فنکشن ایسا نہیں ہوا اور یہ کانفرنس کی بھی ابتدا ایسی نہیں ہوئی. جب اس کا افتتاح تھا تو اس میں پنڈت بھی تھے، آپ لوگ گواہ ہیں، اس کے اندر مولوی صاحب بھی تھے، اس کے اندر یہ آپ کے سکھ والے بھی تھے، فادر بھی تھے، سب لوگ بھی تھے. جب ہم نے اپنے انسٹیٹیوٹ کا بنیادی پتھر رکھا تو میں نے کسی لیڈرز کو نہیں کسی سیاسی شخص کو نہیں بلایا، چیف منسٹر کو نہیں بلایا، بلکہ ایک اینٹ لے کے اور اسے چادر میں رکھا اور جتنے بھی مذہب کے ماننے والے تھے ان سے کہا بھائی پکڑو. میں نے نہیں پکڑا اسے، اور میں نے کہا تم لوگ اس اینٹ کو وہاں پر رکھو، تاکہ جو ادارہ ہے، جو تعلیمی ادارے ہے، جو زبان ہے، وہ جب کسی خاص مذہب کا اسٹیمپ آپ لگا دیں گے تو یقیناً جو آپ کے دشمن ہیں اس کا استعمال کریں گے. تو اردو کا مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک پروپیگنڈا جو ہے یہ ہو گیا اردو کے، اردو مسلمانوں کی زبان ہے، اور اردو کو سب سے زیادہ نقصان اگر پہنچایا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ پارٹیشن کے بعد یا پارٹیشن سے پہلے بہت پرجوش مسلمانوں نے اردو کو اپنا کر پہنچایا ہے. اردو جو تھی، اردو نے کو جو نقصان پہنچایا، خدا نے اس کا بدلہ بھی دیا کہ وہی حکومت جو اردو کے لیے اس طرح سے کی تھی وہ زبانی پر 2 ٹکڑوں میں بٹ گئی. تو اب آج کل جو ہے حالات دوسرے ہیں. یہ ایک جو انٹرنیشنل کانفرنس جو ہے ابھی یہ تیسری ہوئی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ کم کانفرنسز ایسی ہوتی کہ زیادہ تر کانفرنس تو ہوتی کہ ہوئی اور ختم ہو گئی. یہ تیسری کانفرنس ہے اور انشاءاللہ اگلی کانفرنس ہم لوگوں نے طے کیا ہے، وقار صاحب سے بھی بات ہوئی ہے کہ ہندوستان کے باہر کریں گے. کہیں کسی جگہ پر کس جگہ کریں گے یہ ابھی نہیں کہہ سکتے، لیکن ہندوستان کے باہر اب کی تیسری بین الاقوامی کانفرنس کریں گے. اور ہمارا کچھ ہمارے پوائنٹس ہیں، کچھ ہمارا ایک پروگرام ہے کہ جس کو ہمیں پورا کرنا ہے. جیسے ہم نے کہا کہ دنیا کی سب سے زیادہ بولنے والی زبانوں میں اردو ایک ہے،
تو جب اسپینش کو اور رشین کو اور فرینچ کو اگر یونائٹڈ نیشنز میں ریکگنائز کیا جا سکتا ہے تو کیوں نہیں اردو کو کیا جا سکتا ہے؟ اردو ہونا چاہیے، اردو بھی ہونا چاہیے. اسی طرح سے ایک جھگڑا جو ہے وہ اردو ہندی کا لوگوں نے لگا رکھا ہے. کیوں نہیں ہم مشترک پلیٹ فارم کے اوپر لوگوں کو یہ بتائیں کہ اردو اور ہندی جو ہے وہ الگ الگ چیزیں نہیں ہیں. اسی طرح سے ہم لوگ صرف ہندوستان کے اندر یا پاس پڑوس کے ملک والے سمجھتے ہیں کہ ہمارے اردو کا بہت کام ہو رہا ہے. ہم سے ایک صاحب ملے پڑوسی ملک کے لندن میں اور کہنے لگے آپ کیا اردو میں کیا ہو رہا ہے؟ کچھ نہیں ہو رہا ہے آج کل، آپ دیکھیں ہم لوگ کیا کر رہے ہیں. ہم نے کہا آپ صحیح کہتے ہیں، ہم لوگ اردو میں کچھ نہیں کر پائے ابھی تک کے، لیکن اردو میں ہم صرف اتنا کر پائیں کہ ہم نے اپنا تلفظ صحیح کر لیا ہے. یہ تو آپ جو ہے وہ بین الاقوامی لیول پر پتہ چلنا چاہیے کہ جرمنی میں کیا ہو رہا ہے، یو کے میں کیا ہو رہا ہے. یہ ایک جگہ پر دنیا جو ہے وہ انسان جو ہے وہ اس کو زبان اللہ نے دی ہے، وہی چیز ہے اصل میں. تو کمیونیکیشن جو ہے وہ ہونا چاہیے، اور یہ ایک فورم ایسا ہے کہ جہاں پر ہم لوگ کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں بہت سی چیزوں میں اپنی حکومت سے بھی بات کرنا پڑتی ہے، اور اگر ہم ہمیں الگ الگ بات کریں، الگ الگ ادارے ہیں، این جی اوز ہیں، سب کریں اردو کی بات، لیکن کہیں کہیں پر ایک جگہ پر ہم لوگوں کو متحد ہو کر ایک پلیٹ فارم پہ آنا ہوگا تاکہ جو بات ہم حکومت سے کہیں، چاہے وہ ریاستی حکومت ہو یا مرکزی حکومت ہو، اس کا کچھ اثر ہو. لیکن منتشر رہنے میں کوئی اثر نہیں ہوتا ہے. تو یہ ایک ہے، آپ حضرات کا بہت بہت خیر مقدم ہے. مجھے افسوس ہے کہ آپ کی ہم لوگ دیکھ بھال نہیں کر سکے اور آپ ہماری 2 سیشنز میں حصہ نہیں لے سکے. اگر آپ ان سیشنز میں حصہ لیتے تو آپ یہ بھی دیکھتے کہ جو شہروں میں اب کی ہم نے اس کو محمود آباد میں کیا تاکہ شہر سے ہٹ کے وہاں پر پہنچیں، اور جو پرنٹ میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا سے آپ کو پتہ چلا ہوگا کہ کانفرنس کافی کامیاب رہی. پھر بہت بہت شکریہ، اور وقار صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. اور ہمیں امید ہے کہ جو آپ نے مقالے پڑھے ہیں وہ اتنے زیادہ مفید اور اتنی زیادہ معلومات ہیں اس میں کہ جتنے بھی مقالے ابھی پڑھے گئے ہیں، میں آج جو اس کے کنوینر ہیں ڈاکٹر منتظر قائمی صاحب، ان سے میں کہہ رہا تھا کہ آپ جمع کیجئے اور ان کو فوراً کارروائی جو ہے کانفرنس میں کیا کیا طے کیا، ہم نے کیا کیا ہمارا میسج تھا، کون کون سے شعراء نے حصہ لیا کیا، اور ان کو ایک چھپوا کے پہلے سے ہم اسے رکھ لیں. ورنہ ہوتا یہ کہ جب سوفٹویئر چھپوانا ہوتا ہے، جب اس میں ایڈورٹیزمنٹ چھپوانا ہوتے ہیں تو اس وقت ہوتا ہے، اس وقت کوئی سیریس ہوتا نہیں ہے. جیسے سب لٹریچر بڑھتا ہے ویسے ہی اس کو بھی سمجھتے ہیں. یہ ہو جائے تاکہ اس کا فائدہ ہو سکے. اور میں نے ایک اور بات کہی تھی پچھلی مرتبہ جب ویبینار ہوا ہے 21 فروری کو، کہ ہندی اور اردو کے لیے ضروری یہ ہے کہ ایک ترجمے کا، ٹرانسلیشن کا، کہ آپ اردو میں جو کچھ ہے مواد وہ آپ ہندی میں شائع کریں اور ہندی کا مواد اردو میں شائع کریں. آج آپ دیکھیں کہ کتنا جو کتابیں چھپ رہی ہیں، جب ہم دیکھتے تو اس میں ہندو حضرات زیادہ کتابیں چھاپ رہے ہیں. تو ایک مشترک ایک کامن پلیٹ فارم ایسا ہونا چاہیے، اور اس کے لیے میں نے یہ کہا ہے کہ ہم اپنے ادارے سے یہ جو ہے ایک انٹرنیشنل سینٹر اس طرح کا قائم کریں گے، اور اس کا کام یہ کانفرنس ختم ہونے کے بعد اسے شروع کر دیں گے، جہاں پر یہ ترجمے کا کام ہو سکے، جہاں دونوں زبانوں کے بارے میں ایک جگہ پر ہم لوگ بات کر سکیں. میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، آپ نے بہت زحمت کی یہاں پر آنے کی، اور شارف بھائی کا تو ہم لوگوں پر ان کی سرپرستی ہم لوگوں پر ہی ہے. میں ان کو دیکھ کے اکثر یہ 2-3 مصرے پڑھتا ہوں کہ دور میں ساغر رہے گردش میں پیمانہ رہے، دور میں ساغر رہے گردش میں پیمانہ رہے، میں کشوں کے سر پہ یارب پیر میں خانہ رہے. تو یہ موسی رضا نے موسی آپ کہہ رہے تھے، موسی نے بہت اچھا مقالہ پڑھا، اور اشما پروین صاحبہ تو خیر بہت اچھی نظامت بھی کرتی ہیں. ان کو دیکھ کے ہارون رشید صاحب وغیرہ بہت حسد بھی کرتے ہیں
क्यों इतना अच्छा निज़ामत कर रही हैं। नैयर साहब तो खाक हो जाते हैं बिल्कुल। तो लेकिन मूसी ने बहुत अच्छा पढ़ा। अफ्रीका में एक बादशाह हुआ करते थे, आज से करीब 1900 कुछ साल पहले, उनका नाम भी मूसी लक़ब था, और दुनिया में जितना सोना था उसका 75% सोना जो था वो उन्हीं के पास था। तो जो इल्म की दौलत है वो मियां मूसी के पास बहुत है, इसके लिए मैं उन्हें मुबारकबाद देता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया सर।